अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं सच सवेरा। नाज़रीन, आज बुध की सुबह और यकीनन आपकी सुबह बड़ी अच्छी गुजर रही होगी। हमारी कोशिश होती है कि भाई साहब ख़ासकर मुख्तलिफ हमारा प्रोग्राम होता है जिसमें मुख्तलिफ लोगों से भी आपकी मुलाकात हम कराते हैं, लेकिन शुरुआत में हमारी कोशिश होती है कि कुछ ऐसे मौज़ूआत जो होती हैं जो कहीं ना कहीं माजी का हिस्सा भी बन चुके हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो अब माजी में चली गई हैं, लेकिन माजी के साथ साथ भाई साहब माजी की चीज़ें हाल में जो हैं उनको याद करना भी ज़रूरी है। और वैसे मैं कल भी अपने प्रोग्राम में ये बात कर रहा था कि एक वक्त था कि सुबह सवेरे जब हम उठते थे तो उससे पहले जो तख्ती होती थी और उसको बिल्कुल धो के वॉश करके उसके ऊपर मट्टी लगाते थे। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी मज़े की होती थी, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ थोड़ा सा आगे वो थोड़ा सा बताएंगे अपना जो एक्सपीरियंस है। लेकिन तख्ती और कलम दवात माजी में जाते हैं, माजी के झरोकों में थोड़ा सा जाते हैं और यादें दोबारा ताज़ा कर लेते हैं। तख्ती कलम दवात से पहले की बात है, ये इश्क कायनात से पहले की बात है। सच है कि मैं भी प्यार का मुनकर बना रहा, हाँ हाँ ये तेरी ज़ात से पहले की बात है। जी नाज़रीन, तो अब भी पहले ज़माने की ही बात करेंगे और जैसे ही तख्ती और कलम दवात का जिक्र आता है तो वो वक्त जो है वो गुज़रा हुआ ज़माना याद आता है जब हमारे बड़े बड़े टाट बिछा कर जो है उस्तादों के सामने अदब व एहतराम के साथ बैठकर तख्ती लिखा करते थे। उस वक्त जूट के का जो धागा था, आपको याद होगा, मुझे तो बिल्कुल याद है, उसी तरह याद है जैसे आज। उस टाट बेहतरीन फर्नीचर उसके हुआ करते थे। इमारतें कच्ची होती थी और गर्मियों के मौसम में जो है दरख्तों के साए में बैठकर तो तख्ती लिखने का बड़ा मज़ा ही आता था बाजी। तख्ती लिखने के लिए कलम और दवात का इस्तेमाल होता था, आपको याद होगा। और आम तौर पर कपड़ों पर स्याही लग जाने की सूरत में घर से खूब छतरोल जो है अम्मा बे करती थी। तख्ती से पहले उस्ताद साहब जो है अपने हाथ से तमाम बच्चों को कलम जो है वो घड़ कर देते थे और फिर क्या होता था, मुख्तलिफ इमला लिखवाई जाती थी, किसी को डांट तो किसी को शाबाश मिलती थी। खुशखती के मुकाबले हुआ करते थे और इसी वजह से तख्ती के ज़माने के लोग खुशखत और लिखारी समझे जाते थे। स्कूल में बाल पॉइंट या पेन से लिखने की हरगिज़ इजाज़त ही नहीं थी भैया। लिखाई का सारा काम कलम दवात से किया जाता था। तख्ती पर लिखने से जो स्टूडेंट्स थे उनके अल्फाज पर गिरफ्त होती थी, जो आज अगर हम देखें तो तख्ती जो है वो याद माजी और किस्सा पारीना बन गई है। नया दौर है, नई बातें हैं, आगे आगे देखिए भैया होता है क्या। मुझे तो याद है कि तख्ती और फिर एक और चीज़, क्योंकि जब हम मिड में, क्योंकि हमारे पास तो कॉपियाँ नहीं होती थी, तो मिड में जो लिखाई हमने की होती थी उसको चेक करके या तो हमारी छतरोल होती थी, डंडे से पिटाई होती थी, और या फिर कहा जाता था शाबाश पुत्र ज़बरदस्त, जाके तख्ती धो के वापस सुखा के ले आओ। तो वो भी एक प्रोसेस होता था, उस प्रोसेस से भी हमें गुजरना होता था और फिर जाके तख्ती। क्योंकि मेरा जो स्कूल था, आज भी मुझे अपना स्कूल याद आ गया दोबारा, तो मेरे स्कूल के सामने एक छोटी सी नहर गुजर रही थी और वहाँ से जाके तख्ती हम धो के फिर हमारा मुकाबला भी होता था कि तख्ती जो है उस पर मट्टी लगा के उसको सुखाना कितना जल्दी है, वो भी मुकाबला। उसके बाद फिर मास्टर जी जो है स्टार्ट में लिखाई कर देते और फिर कलम के ज़रिए हम अपना लिखना शुरू कर देते थे। एक खूबसूरत दौर, एक खूबसूरत माजी जो आज माजी का हिस्सा, ये किस्से कहानियाँ जिस तरह हमने कहा ये किस्से पारीना बन चुके, लेकिन याद आते हैं माजी के वो खूबसूरत ज़माने। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और आपके सामने रखते हैं सच सवेरा का डेली डोज। जनूबी अमेरिका के मुल्क योरागोय के एक शख्स ने आंखों के डीले जो है वो बाहर निकालने का भाई साहब भैया अनूठा ये रिकॉर्ड बना दिया। अब देखें ना कि लोग क्या से क्या करते रहते हैं, और एक हमारे यासिर भाई हैं जो सिर्फ जिम करते रहते हैं। बहरहाल मिलान में मुकीम वैलियम मार्टिन सनीचर्स लोपिस ने बताया कि उन्होंने आंखों के डीले बाहर निकालना तकरीबन 8 या 9 बरस की उम्र में सीखा। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि उसका आगाज़ तब हुआ जब वो छोटे थे। वो आंखों के गिर्द पट्टों के ऊपर नीचे के हिस्सों को हरकत दे सकते थे और वक्त के साथ साथ उन्होंने इस काम में तब तक महारत हासिल की जब तक वो आंख को मुकम्मल तौर पर साकित
यानी सॉकेट से बाहर हरकत देने के काबिल नहीं हो गए। हालांकि हम भी ये मुकाबले करते थे भैया, स्कूल में ये चीज़ें भी करते थे, लेकिन हाँ भाई साहब ने रिकॉर्ड बना लिया। मैं इसलिए कहता हूँ ये बहुत सारे ऐसे काम जो हम भी कर सकते हैं पर हम नहीं कर रहे, लोग रिकॉर्ड बना रहे हैं। तो भैया आज से आप कोशिश करें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसका रिकॉर्ड बना के आप गिनीज वर्ल्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। रब की दुनिया भी बड़ी कमाल की है भैया, बहुत खूबसूरत है, बड़े मज़े की दुनिया है और कुदरत के करिश्मे एक एक नज़ारा इंसान को हैरान कर देता है। खैर कई इस वक्त आपको बताएं कि किसी भी जानदार के ऊपर से ट्रेन गुजर जाए या हाथी उसको कुचल ले, उसका ज़िंदा बचना इंतहाई मुश्किल होता है भैया। लेकिन अल्लाह ताला की शान देखी कि एक ऐसा छोटा सा जानवर भी है जिसके ऊपर यानी कई टन वज़न की ट्रेन गुजरी या हाथी गुजरे, उसको रौंद डाले, उसका बाल बीका तक नहीं होता। अंदाज़ा लगा लें, ये हैरत अंगेज़ सलाहियत रखने वाली मखलूक एक छोटी सी मछली है जिसको मारियान स्नेल फिश कहा जाता है और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है दबाव बर्दाश्त करने वाली मछली है। मछली जल की रानी है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की के इस्तांबुल एयरपोर्ट को दुनिया का महंगा तरीन एयरपोर्ट करार दे दिया गया, जहां खुराक और मशरूबात की कीमतें मुसाफिरों को भी हैरान कर दे रही हैं। उसकी वजह है, मिसाल के तौर पर इस्तांबुल एयरपोर्ट पर एक केला 5 पाउंड यानी तकरीबन 1800 पाकिस्तानी रुपए का, जिसने मुसाफिर को परेशान करके रख दिया। इसी तरह एयरपोर्ट पर दीगर खुराक की अशिया की कीमत गैर मामूली तौर पर ज़्यादा है। जो बियर तकरीबन है वो 5600 रुपये, ग्राम लाजानिया तकरीबन 7800 रुपये, क्रोसान तकरीबन 5000। भैया पैसों में कन्वर्ट करेंगे तो भाई बहुत मुश्किलात आएंगी, बहुत सारी चीज़ें बहुत महंगी मिलेंगी। लेकिन बहरहाल ये थी डेली डोज की स्टोरी जो हमने आपके सामने रखा। हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, पूरा हम एक बार आपको फिर खुशामदीद कहते हैं और आज एक ऐसे खूबसूरत मेहमान से आपकी मुलाकात कराते हैं जो पाकिस्तानी हैं, जिनके आबा व अजदाद तो पाकिस्तानी है लेकिन ख़ुद इस वक्त ज़िम्बाब्वे से उनका ताल्लुक़ है और ज़िम्बाब्वे में वो सियासी व समाजी शख्सियत हैं, जाना माना नाम है वहाँ का। और उनकी पॉलिटिक्स में इस वक्त जो रूलिंग पार्टी है उसमें MP हैं और बतौर एक सियासतदान ज़िम्बाब्वे में वो अपना रोल निभा रहे हैं। उनसे आज आपकी मुलाकात कराएंगे। बहुत सारे सवालात मेरे पास हैं जो बात उनसे जानेंगे। मियाँ सुहेल साहब MP फ्रॉम ज़िम्बाब्वे। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, बड़ा अच्छा लग रहा है। हमें अच्छा लगा सर इतनी दूर से आप आएँ और कम से कम, और हमें ये भी अच्छा लगा आपके बारे में जान कर के आप वहाँ पर यानी खुशी होती है, हम प्राउड फील करते हैं कि हमारे पाकिस्तानी बाहर दुनिया में क्या क्या कारनामे सरंजाम देते हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। तो मियां साहब ये बताइएगा कि आप जो ज़िम्बाब्वे की पॉलिटिक्स की तरफ तो मैं आऊँगा, लेकिन ये बताइए कि आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान में कौन सी जगह से और ज़िम्बाब्वे की तरफ आपका कैसा ध्यान गया कि मैं उधर जाऊँ। तो पहले तो शुरुआत यहाँ से सफ़र की कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया जी। मेरा जो ताल्लुक़ है बाय बर्थ वो लाहौर से। अच्छा। और इत्तफाक हुआ जानने का ज़िम्बाब्वे में, क्योंकि मेरे वाले साहब सेटल थे वहाँ पर, 32 ईयर्स से वहाँ पर ज़िम्बाब्वे में। जी। तो मैं एज ए विज़िटर गया था वहाँ पे हॉलीडेज़ के लिए, लेकिन मैंने वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ का वेदर बहुत अच्छा था। स्पेशली ज़िम्बाब्वे जो उनकी पब्लिक है, वो सिटीजन ऑफ ज़िम्बाब्वे बहुत अच्छे लोग थे वो, और मुझे वहाँ अच्छा लगा क्योंकि एक एग्रीकल्चर वो कंट्री थी और वहाँ पर बड़ा एक ऐसा माहौल था वहाँ पर कि लगे कि जैसे ये बहुत ही अच्छी दुनिया में जगह है, पुरसकून दुनिया है यहाँ पे। तो मुझे एक अच्छा फील हुआ। यानी आपके लिए ये मुश्किलात नहीं थी, जाहिर बात है ग्राउंड बनाया गया था वालिद साहब की जानिब से, और आप विजिट पे जाते हैं नौजवानी की उम्र में। बिल्कुल सर ठीक, वहाँ पे जाते हैं तो आपको वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का माहौल, वहाँ का सिस्टम अट्रैक्ट करता है। सर ये बताएं कि ज़िम्बाब्वे कितना बड़ा मुल्क है, तकरीबन आबादी कितनी होगी वहाँ पे, क्राइम रेट, क्योंकि जब साउथ अफ्रीका के ममालिक की बात आती है तो फिर फ्रेंड गे में माने, सो ये टेंशन बहुत होती है। तो सर क्या उधर क्या सिचुएशन है? मैं आपको ज़िम्बाब्वे के बारे में डिफ़ाइन करता हूँ सर 3 अल्फाज में। ज़िम्बाब्वे इज़ ए पीसफुल कंट्री, ठीक है, एजुकेटेड कंट्री, अच्छा, और रिलीजियस पीपल। अच्छा। तो आप इसमें डिफाइन जो मैंने किया देखें, अब जब पीसफुल होंगे तो वहाँ आप देखें कि वहाँ क्राइम नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। जब एजुकेशन होगी तो डेफिनेटली वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर बहुत सी, क्राइम रेट बहुत कम है
اور ریسزم نہیں ہے مین جو چیز ہے. اچھا ہم ایسے کام ملتے ہیں جیسے اس طرح جیسے کہ ہم آپس میں باتیں کر رہے ہیں ایز اٹ از ہم اس کو ٹریٹ کرتے ہیں. اچھا یعنی لوگ پولائٹ ہیں, ریسزم نہیں ہے. سب سے بڑا مسئلہ اوورسیز کے لیے ریسزم کا ہوتا ہے, جو آپ فرما رہے ہیں کہ وہاں پہ نہیں ہے. بالکل نہیں. تو سر یہ بتائیں کہ والد صاحب وہاں پہ کوئی کاروبار تھا آپ لوگوں کا, کیا تھا؟ جی والد صاحب میرا کاروبار تھا وہاں پر اس کا ٹیکسٹائل کا اور کارپیٹ کا. اچھا یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو 80s کی بات, کیونکہ زمبابوے جو ریلیز ہوا تھا انڈیپینڈنٹ جو تھی 81 میں تھی. ٹھیک ہے. تو اس وقت میرے والد صاحب وہیں پہ تھے, تو وہ پھر آہستہ بزنس سٹارٹ کیا, اچھا بزنس چلا وہاں پر. تو میں گیا وزٹر تو آپ کو اٹریکٹ کیا. جی یہ بتائیں کہ ظاہری بات ہے کاروبار آپ نے شروعات بھی کاروبار پہ کی, لیکن اچانک پالیٹکس میں آپ نے یہ سفر قدم کیسے رکھا؟ ایکچولی اسکول ٹائم سے ہی اور کالج ٹائم سے ہی ایک سماجی کارکن کا ایک تھوڑا سا ایک میرے اندر کچھ چیز تھی. میں فیل کرتا تھا کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے. تو وہاں مجھے چانس مل گیا ایک ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر الیکشن کے لیے, اس کی ایک سماجی کارکن کی طرح. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو میں نے کام سٹارٹ کیا, تو وہاں پہ تھوڑا سا ریکگنائزیشن ملی. وہاں کے ہمارے ایکس پریزیڈنٹ ہیں روبرٹ مگابے, تو انہوں نے دیکھا نیوز میں میرا کام اور مجھے انہوں نے انوائٹ کیا کھانے پہ. آپ کو انوائٹ کیا کھانے پہ. بہت بڑا نام ہے. جی ہاں, میں ان کے بارے میں پڑھا ہے میں نے, بالکل آپ نے جو بات کی. اچھا تو مجھے کھانے پہ انوائٹ کیا, تو انہوں نے کہا وائی ناٹ یو جوائن دا پالیٹکس. میں کہا شیور وائی ناٹ سر, آئی لو ٹو جوائن دا پالیٹکس. اچھا سو بس یہ ان کا کہنا تھا. لیکن ایز اے مین, ایز اے پالیٹکس پرسن از ویری نائس پرسن, بہت بڑی پرسنالٹی, بہت بڑی. ہاں, اور پھر مجھے اس نے گائیڈ کیا باقاعدہ اسپیشلی کہ آپ نے کس لیول سے اسٹارٹ کرنا ہے. تو پھر میں نے ڈسٹرکٹ لیول سے اسٹارٹ کیا ایز اے سماجی کارکن کے حوالے سے. پھر میں نے پروونس ہمارا وہاں سے میں آیا, الیکشن لڑا, میں نے وہ جیتا. پھر میں آ گیا ایم پی کے الیکشنز میں, تو 2018 میں بھی میں نے الیکشن لڑا, اور ابھی 2023 میں بھی ایم پی رہے ہیں. جی ہاں. اچھا جو وہاں کا ایم پی ہوتا ہے, کیونکہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ تھوڑے کنفیوز ہیں, تو میں چاہتا ہوں ان کی کلیئرٹی ہو. تو جو ایم پی ہے وہاں کا, وہ پاکستان کی کون سی اسمبلی, کیونکہ ہم ایم پی اے پروونشل کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں, ایم این اے ہم جوڑ لیتے ہیں ممبر آف نیشنل اسمبلی کے ساتھ. جو ایم پی ہے وہ کتنا, ایم پی جو ہے وہاں کتنا پاورفل ہے, وہ پاکستان میں کیا نیشنل اسمبلی کے برابر ہی ہے صوبائی کے؟ جی نیشنل اسمبلی کے ایم این اے. اچھا جی جیسے ہم یہ ہوتے ہیں ایم این اے, جیسے ہی ایم پی اے نیشنل ممبر آف اسمبلی. ٹھیک ہے وہاں پہ. جی لیکن میں نیشنل اسمبلی کا ممبر نہیں ہوں, میں رولنگ پارٹی کا ایم پی ہوں. ٹھیک ہے, وہ کیا فرق ہوتا ہے؟ جی زمبابوے کی جو پولیٹیشن ہے بہت اچھی اور بہت کلین ہے. جیسے رولنگ پارٹی ہے, تو رولنگ پارٹی میں اپنے الیکشن ہوتے ہیں, ان کی جو ہمارے اپنے ممبر ہیں زونو پی ایف کے جو ممبر ہیں, جیسے عام ووٹرز ہیں, ہمارے بھی ووٹرز ہیں, وہ ہم ان کو ایشو کرتے ہیں کارڈ, ممبرشپ دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر وہ سلیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں کون سا ممبر چاہیے. اچھا اسی طرح پھر وہ جو نے سلیکٹ نہیں کیا ہوتا وہ ہوتی اپوزیشن پارٹی. ٹھیک ہے. تو پارٹی سے جب الیکشن ہوتے ہیں تو پھر وہ جو جیتتا ہے وہ مین الیکشن میں آتا ہے. اچھا ہاں جی. تو پارٹی سے آپ جیت چکے ہیں؟ پارٹی سے میں جیت چکا, اور جو مین ہمارا تھی الیکشن وہ اپوزیشن کی پارٹی سے وہ جیت گئے, اور وہ ڈفرینس بھی چند ووٹ کا ہوتا ہے وہاں سے. اچھا 200-300 ووٹ کا, زیادہ نہیں ہوتا, زیادہ ووٹ کا ڈفرینس نہیں ہے. آبادی کتنی ہے سر؟ آبادی ہے تقریباً 1.6 ملین. اچھا ملین. جی. تو میرے خیال میں, اور یہ پورا علاقہ جو کنٹری ہے کتنا ہوگا ویسے رقبے کے لحاظ سے؟ آئی تھنک میں بھی آپ سمجھ کہ لاہور سے بھی چھوٹا یہ. اچھا لاہور سے بھی چھوٹا. لاہور سے بھی چھوٹا ہے, لیکن گورنمنٹ, ایجوکیشن, سب کچھ, آبادی, سب کچھ کنٹرول ہے. جی کنٹرولڈ ہے, اور کیونکہ جہاں پہلے برٹش رول تھا وہاں پر, تو دا ایجوکیشن آف اسٹینڈرڈ از ویری گڈ. ایون دا گورنمنٹ اسکول اور پرائیویٹ اسکول دا سیم ایجوکیشن سسٹم, ناٹ ایون ڈفرینس ایون ون بک. تو بہت اچھا ہے ان کا سسٹم. میں نے سب کے لیے ایک جیسا ہے. سر یہ بتائیں کہ آپ ریسنٹلی ایک کانفرنس کے لیے, اوورسیز پاکستانی کانفرنس کے لیے, تو اس میں آپ لوگوں کو جو ہے کیا یہاں پہ جب آئے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا کوئی اسموتھ گراؤنڈ ہے, یا مسائل ابھی بھی اسی طرح ہیں, یا آپ لوگوں کے ساتھ جو رویے تھے اس میں کچھ اچھا کچھ فیل ہوا ہے, یا کہیں نہ کہیں بہت ساری کمپلینٹ بھی ہمارے سامنے آئی ہیں؟ سو آپ نے کیا دیکھا جب آپ آئے, تو کیا آپ ادھر جو پی ایم صاحب کا, آرمی چیف صاحب کا جو بیان تھا, کیا آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی پاکستانیوں کے لیے اسموتھ زمین ہے, کہ ان کے پیسے محفوظ ہوں گے, ان کے انویسٹمنٹ محفوظ ہوگی,
ان کو جو مسائل ہوتے ہیں فائل کے نیچے جو ٹائر پیسوں کے لگانے ہوتے ہیں وہ نہیں ہوں گے, ان سے کوئی رشوت نہیں مانگے, ان کے زمینوں پر قبضے نہیں ہوں گے. کیا یہ سارے مسائل آپ لوگوں نے ڈسکس کیے اور کیا اس کا کوئی سدباب آپ لگتا ہے ہوگا؟ سب سے پہلی بات یہ کہ جی میں نے زمبابوے کو پریزنٹ کیا اوورسیز کمیونٹی کے حساب سے. جب یہاں پر ہمیں تو تھوڑا سا مجھے لگا کہ جیسے تھوڑا سا لوز پول ابھی رہ گیا اچھا مینجمنٹ میں تھوڑا سا. ایک تو آرگنائزیشن کچھ ویل آرگنائز نہیں تھا, بٹ اوور آل از اے گڈ ایونٹ. ٹھیک ہے. اور ایسے اگر ایونٹ اگر ایئرلی اگر ہو جائیں ایئرلی ہاں تو اس میں اوورسیز پاکستانی کے بینیفیشر بھی بہت اچھے ہوں گے, ہماری پرابلمس بھی بہت زیادہ حل ہوں گی. اور میری مشورہ یہی ہوگا گورنمنٹ سے, پاکستان سے, کہ ہمیں چانس دیں, ہمیں پوچھا جائے کہ وہاں پرابلم کیا ہے, کیونکہ جب تک آپ ہم سے پرابلم ہماری نہیں ڈسکس کریں گے وہ پرابلم سالو نہیں ہوگی, کیونکہ اوورسیز پاکستانی از دا بیک بون آف پاکستان. سر ایسے ہی ہم تو مانتے ہیں اس بات کو. تو جب یہ مانتے ہیں تو یہ بھی تو مانے کہ ان کی پرابلم سے تو حل کریں, وہ پرابلموں کو بھی ماننا پڑے گا. جی ان کو پرابلم ماننا پڑے گا. اچھا مجھے یہ بتائیں سر, آپ زمبابوے کی اوورسیز پاکستانیوں کو ریپرزینٹ کریں, اور ایک تو میں آپ پہ فخر کرتا ہوں, مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ کم سے کم ایک لاہور سے نکلا نوجوان اور پھر زمبابوے کی پالیٹکس میں ان ہوتا ہے, نہ صرف ان ہوتا ہے بلکہ اور یہ بھی نہیں کہ بھئی اس کو ایک ایسا صدر جو پوری دنیا میں اس کو لوگ جانتے ہیں وہ کھانے پہ دعوت دیتے ہیں. یہ میرے لیے بھائی کیونکہ میں باہر آؤں تو مجھے پتہ ہے یہ بہت بڑی بات ہے, جو ہم جب یہاں سے جاتے ہیں آپ کا کلچر, آپ کی زبان, آپ کا سب کچھ ڈیفرنٹ, اور پھر آپ کو اتنا بڑا مقام ملتا ہے, تو یہ آپ کو جو عزت ملی ہے پورے پاکستان کو عزت ہے. سر یہ بتائے کہ اب ظاہری بات ہے کہ اوورسیز وہاں پر رہتے ہیں اور آپ آلریڈی ماشاءاللہ ایک اچھے پوزیشن پہ ہیں, تو کن کن مسائل کو زمبابوے میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ سامنا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے میں ڈیفائن کر دوں کہ ایز اے پولیٹیشین کے علاوہ میں وہاں زمبابوے ریپبلک پولیس کا ڈسٹرکٹ کا چیئرمین بھی رہ چکا ہوں. واو. اور ابھی میں جو ریسنٹلی ابھی جو مجھے پوسٹ ملی ہے وہ ہے اس کی اس سی آئی ڈی میں میری ایک پوسٹ ہوئی ہے ایگزیکٹو کے طور پر. اچھا اچھا گڈ. اور کرکٹ بورڈ میں بھی میں اس طرف بھی آ رہا تھا, پر میں نے کہا یہ پہلے اس مسائل پہ جاتے ہیں, پھر آپ کے بہت سارے کارنامے بھی ہیں, میں بات کروں گا اس پہ. تو یہ سب چیزیں اس میں ہیں. تو میں پھر اس طرح کرکٹ میں بھی میرا یہ پارٹیسپیشن. جو کرکٹ کو آتا ہے, یہ سوال تھوڑا سا پیچھے کر لیتے ہیں اور یہاں جاتے ہیں. یہ بتائیے کہ زمبابوے کی ٹیم, مجھے اس میں ایک دو بھائی تھے, دونوں اینڈی فلاور, تو ہم اس وقت چھوٹے چھوٹے تھے, لیکن مجھے ان کی بیٹنگ سٹائل بہت پسند تھا وہ جب کرتے تھے. تو سر یہ بتائیں کہ آپ کرکٹ ٹیم کو پاکستان لانے والے بھی آپ تھے؟ جس میں میرا کافی ہاتھ تھا اس میں آنے کے لیے, کیونکہ اس دور میں پاکستان میں کوئی کرکٹ ٹیم آ نہیں رہی تھی. اچھا. تو ہم نے کوآرڈینیشن کی کرکٹ بورڈ کے ساتھ اور ان سے مل کے کہا. یہ جو شری لنکا کا معاملہ ہوا تھا اس کے بعد زمبابوے آئی تھی. یس, فرسٹ بیک تھرو جو دیا تھا وہ زمبابوے نے دیا تھا. میں ٹیم کے ساتھ ہی آیا تھا یہاں پر. آپ آئے تھے؟ جی میں ساتھ آیا تھا. اچھا. ہم نے کافی چیلنجز بھی اپنے کنٹری میں بہت فیس کیے اسی دنوں میں. جی ان دنوں میں وہاں پر, کیونکہ ایز اے گورنمنٹ لیول پہ وہ چاہتے تھے کہ سیکورٹی رسک ہے, اب آپ نہ جائیں. تو میں نے پرسوں کہ نہیں پلیز ہمیں جانا چاہیے اور یہ بریک تو ہمیں دینا چاہیے پاکستان کو. تو اللہ کا شکر ہے کہ وہاں پہ ہمیں عزت ملی اور بہت اچھی رسپیکٹ ملی. زمبابوے کو لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا. یہ بڑی بات ہے کہ بھئی یہ پل کا کام آپ نے کیا, کرکٹ کی بحالی میں آپ کا بہت بڑا رول ہے. مجھے اچھا لگا یہ سن کر. شرٹ بڑی پیاری پہنی ہے سر. یہ جی ہماری پارٹی کا ریگالیہ ہے. اچھا. زانو پی ایف کا یہ ریگالیہ ہے. یہ ہماری جب اسپیشلی ہماری میٹنگ ہوتی ہے, یہ ہمارے ایونٹس ہوتے ہیں, تو پھر ہم یہ شرٹ کو پہنتے ہیں. اچھا. جو میں نے کچھ دیکھی ہے, بالکل میرے ساؤتھ افریقہ کے نوجوانوں کو, یا میرے خیال میں اسی علاقے سے تھے, تو یہ بڑی وہاں پہ کچھ میرے خیال میں اچھی بھی سمجھی جاتی ہے, کچھ اس کا کچھ وہ بھی ہے جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی بڑے جو سوبر لوگ ہوتے ہیں وہ پہنتے ہیں. یہ چیز میں نے دیکھی ہے, تو میں نے اس لیے بولا کہ شرٹ بڑی پیاری ہے, کیونکہ ایک آپ کو پتہ ہے کہ آپ یہ ملیشیا میں جائیں گے تو وہ جو داتو ہوتے ہیں, داتن یا داتن کہتے ہیں خاتون کو, داتو جو ہوتے ہیں وہ مرد حضرات جن کو خطاب ملا ہوتا ہے, تو ان کی بھی شرٹ سٹائل تھوڑی سی میچ کرتی ہے لیکن ڈیفرنٹ ہے. اچھا, یہ آپ جب کوئی بڑی میٹنگ ہوتی ہے اس میں بیٹھتے ہیں؟ ہماری پارٹی کی جو میٹنگ ہوتی ہے تو اس میں ہم موسٹلی ہم پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. ایکچولی جس میں جو مونوگرام بنا ہوا ہے یہ نیشنل برڈ ہے یہاں پر. اچھا. زمبابوے کا نیشنل برڈ ہے. تو زمبابوے کے حوالے سے سر اگر ہم آتے ہیں, یعنی خدمات تو آپ کی بہت زیادہ ہیں, کیا کرتے ہیں آپ؟ پاکستانی جو ہے ایک طرف تو کاروبار مسائل بھی ہیں, کاروبار چاہتے ہیں کہ ایکسٹینڈ کیا جائے, وہاں پہ بھی پھیلایا جائے. بہت سے نوجوان یورپ کی چکروں میں جاتے ہیں, زندگی گنوا دیتے ہیں. تو کیا کوئی آسان حل ہے کہ زمبابوے کی کیا کرنسی, وہاں پہ کیا
کام کیا ہوتے ہیں, کون سے اسکل کام آتے ہیں, کون سا بزنس اچھا ہے. تو جو بزنس کمیونٹی اس وقت آپ کو دیکھ رہی ہے تو کم سے کم ان کے لیے بھی کوئی راہ جو ہے وہ ہموار ہو. دیکھیں زمبابوے میں ایکچولی جو مین جو بزنس ہے موسٹلی پاکستانی کرتے ہیں وہ بزنس مین ہے. اچھا, جاب وہاں پہ موسٹلی نہیں ہے, نہ ہونے کے برابر. ٹھیک ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. اور وہاں پر جو بزنس کرتے ہیں, کسی کی فلور مل ہے, کوئی ٹیکسٹائل میں ہے, تو بزنس لیول کے اوپر پاکستانی ماشاءاللہ وہاں سیٹل ہے. اچھا, ہاں جی, تو بزنس زیادہ تر کس چیز کا ہوتا ہے وہاں پہ؟ ٹیکسٹائل ہے بہت زیادہ, کپڑے کا. جی, وہ پاکستانی ہولڈ کرتے ہیں. اچھا, اور گاڑیوں کا کام ہے, امپورٹ فرام جاپان, وہ بھی پاکستانی زیادہ کرتے ہیں. اور فلور مل جو ہے زیادہ موسٹلی وہ پاکستانیوں کی ہے. اور اچھا, ایک اور چیز جو جب ساؤتھ افریقہ کی بات آتی ہے تو ہم زیادہ تر ہمارے جو ہے کالے اور گورے کا کانسیپٹ آ جاتا ہے نا, وہ کلر ہیں بولنا چاہیے, تو وہاں پر کیا مکس ہیں, کیا جو ہے وہ ہے؟ زمبابوے از ایکچولی کلرفل نیشن. اچھا, وہاں پہ گورے بھی ملیں گے آپ کو, کالے بھی ملیں گے, کلرڈ بھی ملیں گے, ایشین بھی ملیں گے. اچھا, مطلب مکسچر ہے, مکسچر ہے, خوبصورت جسچر, یعنی خوبصورت ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے. اچھا, یہ بتائیں کہ پاکستانی کتنے پاکستانی وہاں پہ رہتے ہیں اس وقت آپ کے زمبابوے میں, جو بزنس کرتے ہیں, جن کا کاروبار ہے, کیونکہ آپ نے فرمایا کہ جاب کی اپارچونیٹیز وہاں پہ مشکل ہیں. ہاں, وہاں پر جو فیملیز ہیں تقریباً کو 700 سے 800 فیملیز ہیں. اچھا, اور آپ سمجھ لیں کہ 2000 اور 2500 کے قریب میں خالی پاکستانی وہاں پر ہیں. اچھا, لیکن مین میجورٹی جو ہے وہ انڈینس کی وہاں پر زیادہ ہے. کس کی ہے؟ انڈینس, کیونکہ وہ بہت اس سے پہلے آئے تھے جب انڈینس زیادہ ہیں. اچھا, تو وہ پالیٹکس میں بھی ان ہیں؟ انڈین ہے, ایک ابھی ہمارا ڈپٹی منسٹر بنا ابھی. اچھا, ہم نے ایک ساتھ ہی پولیٹکس سٹارٹ کیا تھا. اچھا, تو وہ بن گیا ابھی ڈپٹی منسٹر آف فائنانس. اچھا, گڈ, یہ بہت اچھی بات ہے. سر یہ بتائیں کہ جو میں بات کر رہا تھا کہ اوورسیز کے مسائل جو وہاں پہ بھی ہوتے ہیں, خاص کر گلہ شکوہ ہمارے جو اوورسیز پاکستانی وہ ہمارے ایمبیسیوں سے کرتے ہیں, ایمبیسڈر صاحبان سے کرتے ہیں. وہ آپ جیسے تگڑے شخص کو تو کھانے پہ بلائیں گے, میٹنگز تو ہو جائے گی, لیکن میرے جیسا کمزور آدمی جو ہوگا وہ گیٹ پہ بھی نہیں چھوڑے گا. یہ بڑی پرابلم ہے. تو ایمبیسڈر جو ملک ایمبیسڈر, یہ ملک ایمبیسڈر ہی ہوتا ہے, لیکن اگر وہ اس طرح ڈیٹ قسم کا ہو, اتنا پراؤڈ ہو, اتنا اڑیل ہو کہ وہ لوگوں سے ملنا پسند نہ کریں, تو کتنا نقصان ہوتا ہے ملک کا. دیکھیں جی, جو نقصان ہے وہ پاکستان کا نقصان ہے. اور میں جو اس بات کو ایک واضح کرنا چاہتا ہوں, گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ بھی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اسپیشلی افریقہ سائڈ کے اوپر جو ڈپلائمنٹ ہوتی ہے سفیر کی نہیں ہوتی, وہ ایچ او سی اس لیول پہ بھیج دیتے ہیں. ٹھیک ہے, جب سفیر آئے گا تو اس کی مینٹیلٹی اپنی ہے, اس کا کام کرنے کا طریقہ سے علیحدہ ہے, تو وہاں پر موسٹلی آتے نہیں ہیں. تو امبیسیز کی بھی کافی پرابلمس آتی ہیں ہم لوگوں کو, کیونکہ اسپیشلی جب پاکستان سے لوگ بارڈر زمبابوے جاتے ہیں بارڈر جمپ کرنے کے لیے, تو جب وہ بندے اریسٹ ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ ہم سٹک ہو جاتے ہیں, کیونکہ جب تک ان کے پاس پاسپورٹ نہیں بنیں گے, ان کی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں بنے گی, ہم ان کو ڈپورٹ نہیں کر سکتے وہاں سے. اچھا سر, ایک تو آپ نے یہ بات کی, یہ بتائیں سر کہ ہم جو اوورسیز پاکستانی ہیں, کیونکہ آپ کو لایا گیا, آپ کو دعوت اس لیے دی گئی کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کی جائے, ہاں, اپنا پیسہ خرچ کیا جائے. اب ظاہری بات ہے کاروباری شخصیت دیکھتا ہے کہ گراؤنڈ کیسا ہے, میری کمائی کتنی ہوگی, میرا پیسہ کتنا محفوظ ہوگا. تو یہ ساری چیزوں کو آپ یہاں پہ کیسے دیکھتے ہیں, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پوائنٹس ہیں, ان پہ اگر کام ہوتا ہے تب جا کے لوگ کہیں گے تیار ہو جائیں گے؟ کیا چیزیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں؟ میرا خیال ہے آپ کے سوال کا میں ہی جواب مجھے آپ نے دے دیا خود ہی کہ ظاہر انویسٹر آئے گا تو اس کی نیگیٹو اور پازیٹیو چیزوں سے دیکھے گا کہ یہاں پر جو الیکٹریسٹی ہے وہ کیسی ہے, انوائرمنٹ کیسا ہے, جو میں انویسٹمنٹ لے کے آ رہا ہوں وہ سیف ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ڈیفینیٹلی یہ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں, اس کے مطابق پھر وہ جب انسان بزنس کرتا ہے تو اس کی دیکھتے ہیں ان اینڈ آؤٹ کہ ہاؤ یو کین گیٹ پروفٹ. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت ابھی جو پوزیشن ابھی آہستہ آہستہ پاکستان گرو کر رہا ہے, تو میری امید ہے کہ انویسٹر آئیں گے. سر یہ جو اوورسیز پاکستانی, ظاہر بات ہے ادھر تو آپ آئیں, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں مزید تعلقات ان کے ساتھ گہرے کرنے چاہیے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے آج کل ڈیفنس منسٹر یہ پرانی عورتوں کی طرح تانے بھی دیتے ہیں نا کبھی کبھار کہ آپ مردے دفنانے کے لیے آتے ہیں, حالانکہ ریڑھ کی ہڈی ہے, یہ بیک بون ہے. تو اس قسم کی جو کمنٹس ہوتے ہیں اس سے کتنا جو ہے نقصان ہوتا ہے اوورسیز پاکستانی جو پاکستان سے, میں اس چیز کی گارنٹی دیتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ جو باہر بیٹھا ہے پاکستانی وہ زیادہ محب پاکستانی. بالکل 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 صحیح کہا آپ نے
کہ ایسے کمنٹس اور ایسی جو اسٹیٹمنٹ جب آتی ہے نا تو وہ اوورسیز پاکستان کے دو دل ٹوٹ جاتے ہیں. کیونکہ جب آپ آنا چاہتے ہیں پاکستان میں تو آپ کو جب یہ کہا جائے گا کہ آپ صرف مردے دفنانے کے لیے آتے ہیں, تو یہ ایک آئی تھنک سو مے بی از ناٹ گڈ اسپیشلی فار اوورسیز پاکستانی. پھر وہ انویسٹمنٹ کیسے لے کے آئیں گے یہاں پر, وہ کس شکل میں کس منہ سے یہاں پر آئیں گے کہ جیسے ہماری رسپیکٹ جو ہے آپ نے پہلے ہمیں اتنی اچھی دے دی ہے تو اب کس طرح آئیں گے ہم. تو یہ چیزیں سمجھتا ہوں کہ ان کو تھوڑی اسٹیٹمنٹ جو ہے اوورسیز پاکستانی کے لیے, کیونکہ اب میں کہتا ہوں کہ جی اوورسیز پاکستانی بیک بون ہے نا, یہ ریمیٹنس آتا ہے یہاں پاکستان میں, ہماری خوشی غمی سب پاکستان میں ہی ہے, وہاں نہیں ہے. اچھا, میرے ریلیٹیو پاکستان میں ہے, زمبابوے میں نہیں ہے, باہر تو نہیں ہے, ادھر ہی ہے. ہم آئیں گے تو ادھر ہی آئیں گے, ہماری باڈی بھی ادھر ہی آئے گی. سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دل کا رشتہ تو اسی کے ساتھ ہے, اس مٹی کے ساتھ ہے نا, یہ مٹی کے ساتھ ذات ہماری مٹی ہے نا. نہیں آپ چھوڑ سکتے ہیں, آپ یقین مانیں وہ جہاں پہ آپ کا بچپن لڑکپن باپ دادے کی مٹی کون چھوڑ سکتا ہے اس کو. اور میرے خیال میں مجھے یاد ہے کہ جب باہر ہوتے تھے اور ہندوستان پاک, کیونکہ ہم سب حریف جو ہے ہندوستان ہی ہوتا تھا, جب کرکٹ کا میچ ہوتا تھا تو ہمیں, حالانکہ میں کرکٹ دیکھتا ہی نہیں تھا, لیکن جب کرکٹ کا میچ ہوتا تھا تو پاجی ہم یہ ہوتا تھا کہ ہم جیتیں کب. تو یہ چیز ہوتی کیونکہ آپ کو بہت ساری چیزیں سامنا جو ہے ہوتا ہے. سر یہ بتائیں کہ دیگر جو ہم نے جس طرح بات کی کہ بھئی مختلف سفیروں کی آپ نے بات کی کہ وہ نہیں ہے تو اس کا نقصان ہو رہا ہے, اگر بھارت کے لوگ یا دیگر لوگ کے لوگ جو ہیں کہیں نہ کہیں ایک چیز پہ خوش ہوتے ہیں کہ ہاں ہمارا پوچھا جاتا ہے, یہ گلا ہمارے اوورسیز کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے تو پتہ ہی نہیں ہے کسی کو کہ ہم بھی ادھر رہتے ہیں, تو یہ کتنا نقصان ہے کہ ہم اپنے لوگوں کا تعلق تو چھوڑے, یہاں تک تو ہونا چاہیے نا کہ مداوا کرنا چاہیے کہ بھئی کیا کیا مسئلے ہیں, ہم مسئلے بیٹھے ہیں آپ کو سننے کے لیے. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ زمبابوے میں جب انڈیپینڈنٹ سٹارٹ کی تھی 1981 میں, ٹھیک ہے, سب سے پہلے پاکستان نے ہیلپ کی تھی زمبابوے کی ایئر فورس میں. اچھا, اور آج تک پاکستانی پائلٹس اور پاکستانی کمانڈر وہاں جا کے ان کو ٹرین کرتے ہیں ابھی تک. زبردست. تو جب یہ چیزیں وہ اس کو ریکگنائز کرتے ہیں, لیکن آپ کی سفارتی تعلقات تو اچھے ہونے چاہیے. اس لیول کو ہمیں آگے لے کے جانا پڑے گا, کیونکہ آپ نے اتنے ان کے ساتھ اچھا کوآپریٹ کیا ہوا ہے زمبابوے کے ساتھ. ہماری ڈیفنس منسٹری جاتی ہے اسپیشلی وہاں پر, زبردست, وہ ٹریننگ دیتے ہیں وہاں پر جا کے. ہاں, لیکن اس کو ریکگنائز کیسے کریں گے آپ, اس کو گورنمنٹ لیول پہ ہمیں آنا پڑے گا نا. میرا نہیں خیال ہے کبھی کسی پرائم منسٹر کا بھی کبھی دورہ رہا ہے کبھی کسی وقت کسی زمانے میں, شاید مجھے یاد ہے شاید ایک دفعہ. میں اسی لیے بھی مجھے دکھ ہے کہ آپ جیسے لوگ وہاں بیٹھے ہیں اور اچھی پوزیشنوں پہ بیٹھے ہیں, آپ جیسے لوگوں کی ضروری کہ آپ لوگوں کو مختلف چیزوں میں مدعو کیا جائے, مختلف ٹیلی ویژن کے پروگرام میں مدعو کیا جائے, مسائل پہ بات کی جائے, مسائل کے ساتھ ساتھ ہماری جو انرجی ہے, جو چیزیں ہمارے اندر ہے, جو چیزیں ہمیں پائی جاتی ہیں, ہم اس کو کیسے ان سے کیا فائدہ حاصل کر سکتے. تو وہ آپ لوگ, کیونکہ آپ لوگ گراؤنڈ پہ بیٹھے لوگ ہیں, جو گراؤنڈ پہ بیٹھا شخص ہوتا ہے وہ ظاہری بات اس کا تجربہ زیادہ ہوتا ہے. بالکل. دیکھیں میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, جیسے ہمارے میں نے بتایا کہ پی او سی گلوبل جو ہماری ہے اوورسیز پاکستانی 93 کنٹری جب میں پریزنٹ کرتا ہوں, تو ہماری ایک آرگنائزیشن ساؤتھ افریقہ میں بھی ہے, ایک اوورسیز پاکستانی اینڈ پلس پاسا. ان میں ہمارے دوست ہیں چودھری منشا صاحب. یقین کریں کہ وہاں پر کڈنیپنگ اتنی زیادہ ہے وہاں پر کہ آپ سوچ نہیں سکتے, اور ساری ٹارگٹ جتنی بھی پاکستانی ہوتے ہیں کاروباری ہیں نا, کاروباری ہیں, اور ٹارگٹ کلنگ کرنے کے بعد وہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے پیسوں کی. تو جب وہ دیکھیں وہ کوئی غریب آدمی ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہے تو کوئی ہماری گورنمنٹ لیول پہ ہماری ہیلپ نہیں ہوتی, تو پھر یہ آرگنائزیشن ان کو وہاں سے اس کی باڈی کو وہاں سے پاکستان بھیجتے بھی ہیں اور اس کی فیملی کو سپورٹ بھی کرتے ہیں. یہ صرف اور صرف خود اپنی آرگنائزیشن کے اپنے بلبوتے پہ ہم لوگ کرتے ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ کسی ایک آدمی وہاں سے پاکستان سے گیا ساؤتھ افریقہ, اس نے کیسے ڈنکی میں کیسے گیا, کیسے بارڈر کراس کیا, اس کے بعد اس نے اپنی فیملی کو فیڈ کرنا شروع کر دیا, اس کی ڈیتھ ہو جاتی تو وہ تو فیملی تو ٹوٹلی تباہ ہو گئی, بالکل تباہ ہو گئی. ایک تو بندہ گیا, اوپر سے جو کم سے کم روٹی چائے پانی کا جو سلسلہ تھا وہ بھی تباہ ہو گیا. بالکل. تو یہ چیزیں ہیں جو گراؤنڈ پہ, جو یہ حالانکہ بہت بڑی بڑی چیزیں جس کو سارٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. سر جو بات آپ نے کی کہ کبھی ہونا چاہیے کہ پی ایم صاحب کو یا کسی اور کو دورے کرنے چاہیے, تعلقات مزید بڑھانے چاہیے. ان تعلقات کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ملک کو فائدہ ہوتا ہے, آپ کے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں تو دنیا سے بھی آپ
امپورٹ ایکسپورٹ کا سلسلہ جاری ہوتا ہے. اچھا جو پاکستانی ہے, جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ جو کپڑا یہ ادھر ہی سی جاتا ہے یا کیا کرتے ہیں؟ جی ہم جو امپورٹ کرتے ہیں موسٹلی کاٹنز, بیڈ شیٹس, ٹیکسٹائل, وہ پاکستان سے امپورٹ کرتے ہیں ہم لوگ. رائس ٹوٹلی ہم یہاں سے امپورٹ کرتے ہیں. اور کافی مشینری جو ہے فلاور مل کی وہ ہم یہیں سے امپورٹ کرتے ہیں پاکستان سے. میرے خود فلاور مل میں نے ہی بائنگ کی ہے پاکستان سے. اچھا آپ بھی یہاں سے جو آٹا ہے, چاول ہے, کپڑا ہے, وہ یہاں سے جاتا ہے؟ نہیں, چاول ایکسپورٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ٹیکسٹائل, لیکن جو مشینری میں بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, فلاور مل کی, وہ ساری ہم یہاں سے مشینری بائنگ کرتے ہیں اور اس کو ہم اپنی. اچھا یہ بتائیں کہ تھوڑا سا آپ, ظاہری بات ہے آپ اس ملک کے ایمبیسڈر ہیں, ہمارے سامنے بیٹھے ہیں, اور اس ملک نے آپ کو عزت دی ہے, اور ظاہری بات ہے اس ملک کو آپ پوری دنیا میں جا کے اس کی باتیں تو کریں گے. سر یہ بتائیں کہ وہاں پر وزٹر جو جاتے ہیں ان کے لیے کیا کیا آپ لوگ سہولیات, ظاہری بات ہے آپ اس ملک کی سرکار کا حصہ ہے, اور طریقہ کار کیا ہے؟ اگر پاکستان سے بہت سے لوگ نہیں جانتے زمبابوے کے حوالے سے, شاید یہ آپ لوگوں کی یا بہت ساری چیزوں کی کمی ہوتی ہے کہ اس چیز کو اس طرح ریپرزینٹ نہیں کیا جاتا. سو ٹورسٹ کو اگر آپ نے اٹریکٹ کرنے تو کیا کیسی خوبصورتی ہے وہاں پہ کہ لوگ آئیں, دیکھیں, انجوائے کریں؟ دیکھیں جی میں چھوٹی ایگزامپل دیتا ہوں یہاں پر کہ سیکنڈ ریپبلک آف زمبابوے, ہمارے پریزیڈنٹ ہمیشہ وہ ایک بات کہتے ہیں کہ زمبابوے اوپن فار بزنس. یہ جو سلوگن ہے نا یہ والا, کہ آپ کو ورلڈ وائڈ انوائٹ کر رہے ہیں کہ آپ آئیں اور زمبابوے میں انویسٹمنٹ کریں. زمبابوے کی جو انڈسٹری ہے وہ ٹورزم بھی ہے, ٹھیک ہے, مائننگ ایریا بھی ہے, اوکے, فارمنگ ایریا بھی ہے. تو جب یہ چیز ہم لوگ بولتے ہیں کہ زمبابوے اوپن فار بزنس, اٹس مینس ہم آپ دعوت دے رہے ہیں تمام ملک کو, پاکستان ہو, انڈیا ہو, جاپان ہو, کوئی بھی ہو, آئیں اور انویسٹمنٹ کریں, کیونکہ وہاں اپرچونیٹی بہت زیادہ ہے. مائننگز ہیں ہمارے پاس, لیتھیم کی مائن ہے, گولڈ مائنز ہیں, ڈائمنڈ مائنز ہیں ہمارے پاس, فارمنگ ایریا بہت زیادہ ہے. کی بات مائنز کی آپ کر رہے ہیں, آج کل ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا چھان چھان کے مائنز نکال رہا ہے. بہرحال ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک نصیر پورہ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج بڑے خوبصورت مہمان 7 سمندر پار سے آئیں, ہمارے مہمان بنے, اور بڑے پیارے مہمان ہیں اور جن پہ ہمیں فخر ہے. سو بھائی جو بات ہم کر رہے تھے کہ ظاہری بات ہے آپ اس ملک کی, جس طرح میں نے بات کی, آپ نے ایک بات کی کہ بھائی آپ کاروبار کے لیے اوپن ہے. سو آپ کو پتہ ہے کہ لوگ ٹرکی جاتے ہیں وزٹ کرنے کے لیے, مختلف خوبصورت علاقوں کی سیر کرنے کے لیے. تو اگر کوئی زمبابوے کی طرف آئے گا تو کیا ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو اٹریکٹ کر سکتی؟ میں چاہتا ہوں اس پہ بھی آپ نظر ڈالیں. دیکھیں اٹریکشن جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بے شمار اس میں انویسٹمنٹ کے لیے آپ آنا چاہتے ہیں, تو مائننگ ایریاز ہے, فارمنگ ایریاز ہے, انویسٹمنٹ کیا کرنے چاہتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی نظر پڑی ہے کہ نہیں پڑی؟ میرا خیال ہے ابھی تک تو نہیں پڑی کہ پاکستان میں تو پڑ گئی ہے, پڑ گئی ہے. ہاں بندے بھی بھیجے کہ بھئی یہی چیز ہمیں چاہیے. سو ایک طرف تو مائنز وغیرہ ہیں, لیکن ٹورزم کے حوالے سے آپ اس کو, میرے خیال میں, مجھے بار بار میں سوال جو کروں سر, آپ اس کو صرف کاروبار کی طرف لے کے جاتے ہیں, یا تو آپ کاروباری آدمی ہیں تو میرے خیال میں کاروبار کے بغیر آپ کا دل نہیں کرتا کہ, اور لیکن بہت سارے ایسے دوست جو آپ کی طرح کاروباری ہیں, جو دنیا پھرنا چاہتے ہیں, گھومنا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے کیا آسانیاں آپ کا ملک دیتا ہے؟ ویزے کا پروسیس کیا ہوتا ہے, کیا طریقہ کار؟ ظاہری بات ہے کچھ چیزیں آپ جان ہوں گے, کچھ چیزیں آپ کو پتہ نہیں ہوگا, لیکن اوورآل آپ کو چیزوں کا علم ہوگا. دیکھیں جی ٹورزم کی ایک کمپلیٹ انڈسٹری ہے وہاں زمبابوے میں. اچھا, از اے بیوٹیفل کنٹری. آپ جیسے ہم پاکستانی جو ناردن ایریا ہے سیم ایسے ہی ہے, خوبصورت ہے. وہاں پہ وکٹوریا فال ہے جو کہ ورلڈ کی 2nd لارجسٹ بگ فال ہے, زبردست, اور نیچرل فال ہے. اچھا, اور ہمارے پاس ایز اے ٹورزم کے طور پر بے شمار یورپ سے لوگ آتے ہیں, بلکہ جو وکٹوریا فال کا جو ایئرپورٹ ہے وہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی بن چکا ہے وہاں پر, کہ لوگ فلائٹ ڈائریکٹلی آنا چاہتے ہیں وہاں پر وکٹوریا فال میں. تو وہاں پہ بے شمار ٹورزم کے لیے بالکل مواقع ہیں, آئیں ٹورزم کے لیے. اور ویزا جو ہے, ویزا آن لائن ویزا ہے, ویری ایزی ویزا, ناٹ اینی ڈیفیکلٹ تھنگس. آپ اپلائی کریں اور آپ کو ویزا مل جائے گا. اونلی ویزا کا پرابلم جب ایشو آتا ہے جب وہاں پر ٹورزم کے نام پر لوگ بھاگ جاتے ہیں, اور وہ پھر ہمارے جیسے ممالک کو پرابلم ہوتا ہے, وہ پھر ہمارے کھاتے میں آ جاتا ہے, پھر ہم اس کو دوبارہ اپلائی نہیں کر پاتے. اچھا, وہ پھر کچھ دیر کے لیے ویزا بند ہو جاتا ہے, کبھی کھول دیتے ہیں. وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ چلو اب, تو یعنی ہمارے جو کرتوت ہے اس کا خمیازہ سب کو بھگتنا پڑتا ہے جو وہاں رہنے والے بندے ہیں. اچھا, ان کو رہنا پڑتا ہے. باجی یہ بتائیں کہ سٹیزنشپ کا کیا طریقہ کار ہے وہاں پہ, کتنے سال میں ملتی یا نہیں ملتی ہے, اور
کیا اسی طرح یورپ دنیا کی طرح شادی ہمارے ٹارگٹ ہوتے ہیں نا کہ شادی کریں گے اور بچے پیدا کریں گے, تو بچے تو ایسے ہم نے بڑے پیدا کیا, آبادی بڑی پیدا کر لی, بنا لی ہم نے. سو یہ ادھر کیا پروسیجر, کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ ایز اے انویسٹر جب آپ جاتے ہیں انویسٹر کے لیے, تو جب آپ کوئی بزنس کرتے ہیں, انویسٹمنٹ کرتے ہیں, تو اس میں آپ کو فرسٹ 1 ایئر کا ملتا ہے ریزیڈنٹ پرمٹ. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کی وہ پرفارمنس دیکھتے ہیں کہ آپ نے جو بزنس کیا ہے وہ اس کی پرفارمنس کیسی ہے, ٹرن آؤٹ کیسی ہے, تو پھر آپ کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں 2 سال کے لیے. ٹھیک ہے. وہ جب اچھی پرفارمنس ہے تو پھر 5 سال کے بعد آپ کو وہ PRP دے دیتے ہیں, پرماننٹ ریزیڈنٹ. اچھا. وہ یہ اس کا یہ فائدہ ہے کہ آپ اس کے بعد آپ کو دوبارہ ویزے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ ریلیو کرنا, چکروں میں جانا امیگریشن کے پاس نہیں ہوتا ہے. نہیں ہوتا. اچھا. اس کے بعد آفٹر 5 ایئرس, نیکسٹ 5 ایئرس کے لیے یعنی 10 سال بعد 10 سال بعد آپ کو ایک سٹیزنشپ, آپ کو پاسپورٹ مل جاتا ہے اور آئی ڈی مل جاتی ہے سٹیزنشپ کی. اچھا, سٹیزنشپ کی جو ہے وہ پاسپورٹ مل جائے گا. ہاں. اچھا, تو اگر لیٹ سپوز جو فیملی ہے ان کو بھی پھر مل جاتا ہے اگر وہ 10 سال انہوں نے گزارے تب؟ جی 10 سال گزارے. لیٹ سپوز آپ کو ملا, جی آپ کی فیملی بعد میں گئی ہے, آپ نے کیا ادھر کوئی گوری سے شادی کی ہے یا پاکستانی کوئی؟ نہیں, میری پاکستان سے شادی ہوئی. اچھا. گوری کوئی پسند نہیں آئی سر؟ نہیں, پاکستانی زیادہ پسند آئی. پاکستانی زیادہ پسند آئی. اچھا, مطلب رشتہ آپ نے جوڑ کے رکھا ہے پاکستان کے ساتھ, توڑنے کی کوشش نہیں. نہیں. اچھا, یہ بڑی اچھی بات ہے. یہ آپ وہاں رہ کے بھی رشتے جو ہے وہ کر رہے ہیں. سر یہ بتائے گا کہ ایک طرف تو جو باتیں ہم کر رہے ہیں, ہماری کوشش ہے کہ زمبابوے کے حوالے سے ظاہری بات ہے کہ آپ وہاں کے ہیں, بہت ساری چیزیں جانتے ہیں. اب کاروباری لحاظ سے تو آپ نے فرمایا کہ ویزے کا پروسیس اتنا مشکل نہیں ہے. وزٹر جو ہیں ان کے مسائل یہ ہوتے ہیں کہ ہم کہیں نہ کہیں بھاگ جاتے ہیں, رفو چکر ہو جاتے ہیں, اس لیے مسائل ہوتے ہیں. باقی کمیونٹیز جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح لنک ہے, کیا کیا مسائل جو آتے ہیں, جو آپ نے بتایا کہ فلاں فلاں تنظیمیں بنی ہیں, اور ایسی کیا تنظیم آپ لوگوں نے پاکستانیوں نے بنائی جس سے ایک دوسرے کے ساتھ آپ کنیکٹڈ ہوتے ہیں؟ دیکھیں وہاں پر سب سے پہلے تو جیسے ہمارے ایونٹ آتے ہیں, پاکستان کا ایونٹ ہے, عید ہے, 14 اگست ہے, ہم سب سیلیبریٹ کرتے ہیں ایمبیسی کے اندر. اچھا. جی ہاں, 14 اگست ہے تو ایمبیسیڈر کو بلا ہی لیتے ہیں آخر. جی, وہ ان کو دیتے ہیں مجبوری ہوتی ہے کہ وہ آپ نے سیلیبریٹ کرنا پڑتا ہے. ہاں. اور عید کے لیے پھر ہم پرائیویٹلی اس کو آرگنائز کرتے ہیں. کبھی وہ مہندی کے سٹال لگوا دی, کہیں کھانا اپنا فوڈ سٹف رکھ دیا, پنجابی سوٹ ہو گئے پاجی. ہاں, تو پھر وہ بچوں کو چانس ملتا ہے, وہ ملتا ہے, فیلنگ ہوتی ہے کہ کلچر سے وہ پیار ہوتا ہے وہاں سے. اور وہ جو ملنا, میل ملاپ ہوتا ہے, وہ ایک الگ سی فیلنگ ہوتی ہے. عورتیں لیڈیز ملتی ہیں, بچے ملتے ہیں آپس میں, وہ عجیب طرح دیکھیں نا وہاں ٹراؤزرز اور پینٹ بچوں نے پہنی ہوتی ہے, ان کو چانس ملتا ہے کہ وہ پاکستانی دیسی کپڑے پہن کر جائیں, تو اٹریکشن ہوتی ہے بہت زیادہ. پھر وہ گورے بھی دیکھتے ہیں کہ کیسے ڈریسز پہنے وہ آپ نے, وہ کھانے دیکھتے ہیں ہمارے, ہم کھانا کیسا کھا رہے ہیں, مسالہ زیادہ ڈالا ہے, لاہوری کھانا. سو کیا یہ ایک تو آپ نے جو بتایا, لوگ تو بڑے کم ہیں پاکستانی, زیادہ تر لوگ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں پاکستان سے؟ پاکستان سے زیادہ تر سیالکوٹ سے. بزنس کمیونٹی؟ جی, بزنس کمیونٹی سیالکوٹ سے ہیں, فیصل آباد سے ہیں, لاہور سے ہیں. اچھا. آلموسٹ سیم. ساڑھے پنجابی بھرا نے اتنے موسٹلی پنجابی بھرا. اچھا. تے پنجابی بول دے اتنے کہ نہیں تھوڑی زبان کی بول دے نے زمبابوے وچ؟ موسٹ زمبابوے جڑی زمبابوے دی لینگویج ہے وہ تو ہے شونا اور انگلش. وہ جو کہتے ہیں ہمارے پروڈیوسر کہتے ہیں میرے شونا, شونا. اچھا, شونا ٹھیک ہے. اچھا, تو میرے شونا, تو آپ نے کو شونا آپ جب بولتے ہیں تو بھابھی پھر بولتی, پہلے تو سٹارٹ میں بولتی تھی شونا کس کو بولتے ہو؟ ہاں, وہ شونا کس کو بولا ہے؟ ہاں, شک کیا ہوگا نا بھابھی نے. میں نے کہا نہیں, لینگویج کو بولتے ہیں شونا کی, اور کوئی کوئی چیز نہیں ہے, اس لیے ریلیف پہلے لے لی کہ میرا شونا مونا. سو شونا جو ہے وہ زبان کیسی سوکھی یا اوکھیا؟ ڈیفیکلٹ لینگویج. میرا خیال ہے میں نے چائنیز سیکھی, مجھے چائنیز سے زیادہ مشکل یہ لگی. اچھا سر, آپ ویسے اگر کہیں کہ میں نے یہ کھانا یعنی بریانی آج نہیں کھانی ہے, تو کیسے آپ کہیں گے شونا زبان میں؟ شونا مشکل ہے بہت. نہیں مطلب آپ کو, آپ جب تقریر کرتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں, انگریزی میں کرتے ہیں؟ اچھا, مزیدار کی بات وہاں پہ کہ وہاں ضروری نہیں ہے کہ آپ شونا میں ہی بات کریں. وہ جب میں سب سے پہلے آپ کی بات کی تھی, وہ ایجوکیٹڈ, وہ ایجوکیشن جو ہے نا وہ ہر بندے کو انگلش ڈیفینیٹلی آتی ہے. اچھا. وہ لوکل میں زیادہ تر بولتے ہیں. اب ہمارے جو بچے بھی اسکول جاتے ہیں تو کچھ بچے اگنور کرتے ہیں شونا کو بولنے کے لیے, تو ان کے لیے بھی ریلیف یہی کہ انگلش ٹیچنگ جو ہے سب انگلش میں ہی وہاں پر زیادہ تر. تو آپ اسپیچ بھی انگریزی میں کرتے ہیں؟ اسپیچ بھی انگریزی. یعنی ابھی ہم نے دیکھا کہ وہ نیوزی لینڈ کے قبیلہ ہے جو وہ اکثر وہ جب بھی احتجاج کرتے ہیں, اس کا نام میں بھول گیا ہوں, تو وہ اپنی شکلیں مینڈکوں کی طرح بنا لیتے ہیں, اور وہ بڑا عجیب لگتا ہے, ایسا لگتا ہے کہ بھائی نکل آئے اور اب کاٹ کھال دیں گے, لیکن وہ بس نعروں تک ہی محدود ہوتے ہیں.
وہ پاکستانی ہوتے تو میرے خیال میں ہم پھر بسیں توڑتے ہیں, ہم پھر فرسٹریشن جو ہے بلڈنگوں پہ نکالتے ہیں, شیشے مارتے ہیں, تو فرق تو ہے نا. تو وہاں پر جو لوگ ہیں, کیونکہ ظاہر بات ہے جنگلی لوگ بھی پائے جاتے ہیں, جنگلی مینس کے جنگل سے جڑے لوگ, اور میں نے خود دیکھے نیچر قدرت سے جڑے لوگ, ظاہر بات ہے جنگل ہی قدرت کے زیادہ قریب ہوتا ہے, کیونکہ ہم نے تو تباہ کر دیا نا. سو پاجی وہاں پہ کیا روایتی چیزیں, ڈش کیا ہے, کھانے ان کے مزے کے؟ اچھا, موسٹلی زیادہ جیسے ہم آٹا کھاتے ہیں یہاں پر, اور جو میری فلاور مل ہے وہ بھی ہے میز کے, جیسے نا مکئی کا آٹا, وہ مکئی کا آٹا زیادہ کھاتے ہیں. وہ کیسے؟ وہ ان کو کوک کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, وہ جب ایک تھکنس اس کی بن جاتی ہے تو اس کو جیسے وہ ہاتھ میں سے بنا کے تو اس کو چکن کے ساتھ یا پھر کسی سبزی کے ساتھ لگا کے نہیں, مطلب روٹی نہیں بناتے ہیں؟ روٹی نہیں بناتے ہیں. تو وہ اس کو اسٹیم کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ کوک کرتے ہیں اس کو, جیسے ہم چاول پکاتے ہیں نا. اچھا, آٹے کو, جی, اچھا, وہ پانی میں ملا کے. نہیں بتایا کہ چپاتی بناؤ یار مزے کی سوادش بنتی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں یہ کھا کے دیکھو, وہ شور تو آپ نے کھائی ہے؟ وہ کہتے ہیں جی بالکل کھاتے ہیں ہم لوگ. مزہ آیا آپ کو کہ نہیں؟ اٹس اے ویری پاورفل, ویری گڈ فوڈ. اچھا, مطلب وہ ہم آٹے سے پاکستان میں بھی ٹرائی کر سکتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی. اور چائے کا کیا کانسیپٹ ہے وہاں پہ؟ چائے پی جاتی یہی پاکستانی ملتی, کیونکہ آپ کو ٹرکی وغیرہ میں تو نہیں ملتی نا وہاں پہ. چائے زیادہ تر وداؤٹ ملک پی جاتی ہے. ہاں, دودھ کے بغیر. دودھ کے بغیر زیادہ. تو آپ کو عادت ہو گئی ہے؟ ہم دیسی دیسی چائے بن رہی ہے. تو سر ایک اور چیز جو سب سے زیادہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا ملک جہاں پہ گرینری بھی بہت زیادہ, ایسے ہی ہے نا کہ نہیں, زراعت وغیرہ کے حوالے سے کتنا وہ ایک اچھا ملک ہے, آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر زمبابوے ایز اے ایگریکلچر از دا بیسٹ ان دا آل ادر افریقہ. اچھا, اتنی اچھی اس کی سوائل ہے, بیسٹ, کہ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ہم کھانا کوئی چیز کھائی, ہم نے تربوز کھایا, اس کی بیج پھینک دیا, آپ کو ود ان ویک آپ کو چھوٹا سا پودا نظر آئے گا. اوئے ہوئے ہوئے, بڑی گرم زمین ہے, بہت اچھی زمین ہے. اچھا, زرخیز زمین ہے, زرخیز ہے. تو ایک طرف تو, اور پانی جو ہے وہ قدرتی ابشارے وغیرہ, دریا وغیرہ, سمندر تو خیر قریب ہے, سمندر نہیں ہے, نہیں سمندر نہیں. ساؤتھ افریقہ کا جو, اچھا میں اس لیے معلومات لے رہا ہوں نا, کیونکہ ظاہری بات ہے میں تو گیا نہیں ہوں نہ آپ نے بلایا ہمیں, تو ہم آپ کے ساتھ جائیں گے, کبھی کبھی چکر لگائیں گے, ہو سکتا ہے ایک وزٹ کے لیے ہم آ جائیں. لیکن جو بات ہم کر رہے ہیں سر کہ پانی وغیرہ جو ہے وہ تو نیچرل, جس طرح ہمارے خیبر پختونخوا میں جو دریائیں بڑے مزے مزے کے دریا وغیرہ ہیں, آبشاریں ہیں, جی آبشاریں ہیں, پہاڑ ہیں کہ نہیں ہیں؟ پہاڑ بہت ہیں. اچھا, بہت زیادہ پہاڑ ہیں. یعنی یہ ساری چیزیں. اور جو لوگ ہیں, لوکل لوگ ہیں, ان کا کیا کھیتی باڑی میں زیادہ ٹائم گزرتا ہے, یا اس کے لیے بھی ہمارے جیسے لوگ جو ہیں جاتے ہیں کام کرنے کے لیے کھیتوں میں؟ نہیں, کھیتی باڑی کے لیے زیادہ پریفر کرتے ہیں. وہ خود کرتے ہیں, وہ خود کرتے ہیں. اور گوروں کی زیادہ آبادی جو ہے کالوں کی, وہ فارمنگ ایریا میں زیادہ ہے گوروں کی. اچھا, گورے فارمنگ کرتے ہیں. فارمنگ ان کا بہت اچھے لیول پہ کرتے ہیں. ابھی ریسنٹ لاسٹ ٹائم 2006 اور 7 میں جب روبرٹ مگابے نے اس پر مسئلہ ہوا تھا, ان کو نکالا تھا باہر, اس کے بعد ہماری ایکسپورٹ تھی وہ بہت نیچے گر گئی تھی, کیونکہ مین فارمر یہی تھے گورے. یعنی کسان زمین سے جڑے لوگ گورے ہی ہیں. گورے ہیں, بالکل. گورا کسان آ رہا ہے, تو ظاہری بات ہے ہم تو عادی نہیں ہیں, گورے ہمیں ویسے ٹائی شائی میں اچھے لگتے ہیں, یہ بات ہے نا. لیکن آپ نے جو بات کی کہ وہ تو جو وہاں پھل وغیرہ بھی اچھے, زیادہ تر پھل وہاں کا کون سا مشہور ہے؟ وہاں پہ سارے پھل جو نارملی ہم یہاں پاکستان میں کھاتے ہیں. آم ہے, آم ہے وہاں کا, روکن, گریپس, ہاں جی. اور جیسے چونسا آم ہے سر؟ نہیں, وہ لنگڑا آم ہے ٹپیکل, یہ چونسا لنگڑا وغیرہ جو ہے نا اتنے ہی پائی جاتے ہیں, پھر پاکستان یاد آتا ہے بس. سو یہ جو ایک الگ ذائقہ ہے نا پاکستان میں, کوئی شک نہیں. تو آپ بزنس مین بھی ہیں, فیملی بیک گراؤنڈ آپ کا وہی ہے, تو کیا اس طرف آپ کا دھیان نہیں دے کہ چاول کپڑے سے ہٹ کر یہ جو بڑا نایاب قسم کا آم, بڑا رسیلا, اب تو ماشاءاللہ زمینوں پہ ہماری اثر نظر پڑ گئی تو ہم آہستہ آہستہ کاٹ رہے ہیں, لیکن پھر بھی جو بچے کچھ باغات ہیں, تو اس طرف کبھی دھیان گیا کہ یار یہ اچھا پھل ہے, وہاں پہ اچھا بک سکتا ہے, یا جو آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ ان کو اگر آپ مشورہ کرنا چاہیں کہ کون سا فروٹ جو ہے پاکستان کا بہترین فروٹ وہاں پہ بڑے آسانی سے اس منڈی تک اگر پہنچا جائے تو بڑا پیسہ. ایکچولی کلائمیٹ کا تھوڑا ڈفرینس ہے. ٹھیک ہے نا, اس وجہ سے میرا خیال ہے آم ٹرائی کیا تھا, لیکن وہ کوالٹی اور وہ چیز نہیں بنی وہاں پر. لیکن ہمارا جو موسٹلی آم ہے وہ ساؤتھ افریقہ سے آتا ہے. ٹھیک ہے. اور زمبابوے کا بھی آم ہے, اور ایک نہیں, یہ تقریباً 5-6 ٹائپ کے اس میں آم, ڈفرینٹ ٹائپ کی نسل اس میں آتی ہے, مختلف قسم کی نسل, یعنی یہ ساری چیزیں. اور یہ سر جب ہم, کیونکہ آپ کو میں نے ایک اور بات بتائی اور آپ نے شروعات میں مجھے یہ بات کی کہ ہرمیت وہاں پہ سب کچھ نارمل ہے, تو آس پاس ساؤتھ افریقہ کے جو ممالک ہیں چھوٹے موٹے,
وہاں پہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ یا تو کسی کو اٹھا دیا، کسی کو کاٹ دیا. میرے خود موزمبرگ میں میرے بہنوئی ہیں، تو وہاں پر جب بھی میں فون کرتا ہوں تو اس کے پاس چاقو شاقو ہوتے ہیں اور تیار بیٹھے ہوتے ہیں. پورا گینگسٹر بن گیا وہ پورا بندہ، اٹا کٹا اور سر گنجا کر کے بیٹھا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں یہی لڑائیاں ہی رہتی ہیں. تو کیا یہ لوگ اس طرف ان کا رخ نہیں گیا کہ بھئی آئے؟ تو پولیس سسٹم کتنا اسٹرانگ ہے وہاں پہ؟ پاکستان زمبابوے میں اسپیشلی لا اینڈ آرڈر اچھا ہے، اچھا. اور جو گورنمنٹ ہے وہ اسٹیبل ہے، کیونکہ 2/3 میجورٹی ہے، اور موزمبک میں 2/3 میجورٹی نہیں تھی، ہاں. جس وجہ سے یہ سارے فساد اور یہ جنگ چل رہی ہے. اچھا. جی ہاں، تو یہ پولیٹکس صرف یہ جنگ ہے، یعنی انسٹیبلٹی جو ہمارے یہاں ادھر ہی ہے. ڈیفینیٹلی. اچھا، یہ ساری چیزیں تو ہم نہیں کر رہی. پالیٹکس میں جو آپ نے بات کی کہ آپ کو بلایا گیا اور آپ کو دعوت دی اور کھانا بھی آپ نے مزے کا کھایا، تو اس کے بعد آپ کا، لیکن ظاہر بات ہے جب آپ نے سوچے کہ میں بچپن میں میری یعنی نوجوانی میں میرا خیال تھا کہ میں سماج کے لیے کام کروں، انسانوں کی خدمت کروں. سو پاجی پالیٹکس میں کوئی ایسا فگر آپ کو پسند آیا ہو کہ یار مجھے یہ اس کی پالیٹکس بڑی اچھی لگتی ہے؟ وہ آپ پاکستان سے بھی جوڑ سکتے ہیں، وہ باہر سے. تو ادھر کوئی ایسا فیوریٹ پولیٹیشین جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بنوں، میں اس کو دیکھ کے بنا پالیٹکس میں آیا، یا باہر کی دنیا کو کوئی پولیٹیشین دیکھا میں نے؟ بیسیکلی میں نے ایڈمائر کیا وہ جو نیلسن منڈیلا تھا ہمارے ساؤتھ افریقہ سے. بہت بڑا نام. بہت بڑا نام تھا. ملاقات ہوئی ہے؟ نہیں ملاقات، میں شوق تھا بہت اس کو ملنے کا، لیکن اس کے پوتے سے ملاقات ہوئی. پوتے سے ہوئی ہے؟ اس کے پوتے سے ملاقات ہوئی، اسے گپ شپ بھی ہوتی ہے ہماری کبھی کبھی وہاں پر. تو مجھے وہ میرا آئیڈیل وہ تھا. یعنی وہ آئیڈیل تھا؟ آئیڈیل تھا. اچھا، یعنی وہ آئیڈیل. تو یہ بتائیں کہ سر جو شادی پہ بھی آتے ہیں نا، بھابی بھی ویکھ رہی ہے تھوڑا شو کہ بھئی ساڑی گل ہی نہیں ہو رہی ہے. سو بھابی جڑی ہے تسی کوئی سوشل میڈیا تے رابطہ بڑے سی پھپھی دی تی سی تے تسی کہ چلو ایتھے ہی کر لینا؟ کیا کچھ ارینج میرج یا لو میرج تھی سر؟ میں نے آپ کے سارے سوالوں میں جواب اس میں آ جاتے ہیں بیچ میں. میری پھپھو دی تھی، پھپھی کی بیٹی تھی، ابو کی، میرے پھپھو کی بیٹی تھی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں پاکستان میں پھپھی کے آگے ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. بڑے چانس ہو نظر ہی پھپھی نہیں رکھی کہ پتر کا ٹھیک ہے اچھا جا رہا ہے، یا کارے چ کڑی جڑی ہے اس تے نظر پئی ہے تے پھر آس پاس پڑھو سانے منڈیاں نوں بھی نظر نہیں آتا تے منڈیاں نوں بھی اکثر نظر نہیں آتا نا. پھپھی قریب ہی ہوندے تو جا کے معاملہ سیٹ ہی ہو جاتا. سے معاملہ تواڈے کول سیٹ ہویا سی کہ پھر وڈیاں نے سیٹ کرایا سی سر؟ نہیں، معاملہ تو سٹارٹ میرے کو گل ہوئی سی. اچھا، تواڈے کول گل بات تواڈے تسی شروع کیتی سی؟ شروع کیتی سی کہ اچھا. تے پابی جڑی ہے گا او اوتھے جا کے کوئی جاب شاپ کر دیا، او ہاؤس وائف؟ ایکچولی شی کیم فرام دوحہ قطر، وہاں پہ ان کی وہ پیدائش وہیں پہ. اچھا، قطر. تو جب وہ پاکستان سیٹل ہوئے تو پھر میں ان کو فرسٹ ٹائم کسی شادی پہ دیکھا. اچھا. تو بس وہیں پہ میں نے پیرنٹس کو بتایا کہ بھئی پہلی نظر میں پہلا کرنا جو تھے کرنا، ورنہ نہیں کرنا. میں کتنے نہیں جانا. تے پاجی یہ بھی بڑی گل ہے کہ بھئی آپ ایک طرف تو اپنی فیملی، پھر وہی بات کہ ملک کے ساتھ. تو جو بچے ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں آپ کے ادھر؟ میرے 3 بیٹے ہیں ماشاءاللہ. اچھا، زبردست. 2 کی شادی ہو چکی ہے، میں دادا بھی ہوں ساتھ. آپ مجھے تو ابھی بھائی آپ جوان ہیں، ابھی دادا بھی بن گئے آپ. زیادہ بھی بن. تو شادی کوئی میٹرک میں آپ نے کہا میں شادی کرنی ہے؟ شادی ارلی ایج میں میری شادی ہو، اور ویسے ہم لوگ پریفر بھی یہی کرتے ہیں کہ میں نے بچوں کی شادی بھی جو ارلی ایج میں کر دی. میرے بیٹے بھی جو ماشاءاللہ وہ ان کے بھی ایک کے 3 بیٹے ہیں. اچھا. اور دوسرے کے یعنی آپ کے نواسے ہیں؟ جی. اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یعنی بہت جلدی پھر پڑپوتے ہوں گے نوازوں کے میرے والد صاحب ملتے ہیں، وہ بھی ایسے ہی لگتے جیسے میرے جیسے ہی ہیں. اچھا. یہ فیملی جو ہے کوئی جینز میں ایسی چیز ہے کہ بھئی آپ لوگ جوان ہی رہتے ہیں؟ جوان رہتے ہیں، ساتھ شادی بھی ارلی ہو جاتی ہے. ذرا اس میں بینیفٹ ہے کہ اچھا. ایک اور چیز بھی ہے نا باجی، پنجابی فیملیاں میں یہ ہوتا ہے کہ خوش باش اور ٹینشن ہوتی ہے پھر بھی ہنستے رہتے ہیں کہ ویکھاں گے. سو آئی تھنک وہ چیز بھی ہوتی ہے، وہ بھی کہیں نہ کہیں چیز میں پائی جاتی ہے جس سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ چیزیں اسموتھلی. تو آپ دادا جی ہیں؟ بالکل. سو بچے جب آپ کو دادا جی بلاتے ہیں تو دادے والی فیلنگ آتی ہے؟ بالکل اچھا لگتا ہے. اچھا لگتا ہے. تو فیملی اب آپ کے ساتھ آئی ہے یہاں پہ یا وہ ادھر ہی ہے؟ جی، میں مسز کے ساتھ آیا ہوں، لیکن فیملی بھی وہیں پر ہے. اچھا، زبردست زبردست. تو سر بڑی مزے کی گفتگو آپ کے ساتھ ہمارا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے، اور ہم نے کوشش کی آپ سے وہ باتیں جو پاکستان میں کوئی نہیں جانتا کہ بھیا زمبابوے کیسا ملک ہے، اور آپ نے ساری چیز کو بڑے خوبصورتی سے جو ہے پیش کیا کہ بھئی بڑا پیارا ملک ہے، بڑا خوبصورت ملک ہے، بڑے خوبصورت لوگ ہیں، اور آپ آئیں وزٹ کریں لیکن بھاگیں مت. یہ بات بھی ہے نا کہ بھاگنے کا کام نہ کریں. بالکل. کسی کو گوری کو بھگا لیں خیر ہے، لیکن خود نہ بھاگیں. خود نہیں بھاگنا. ہاں نہیں بھاگیں. اچھا. تو ایک طرف تو یہ ساری چیزیں پاکستانی جو سب سے بڑا مسئلہ ہمیں ایک اور چیز کا ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے کھانے پینے کا حوالے سے.
تو کھانا پینا جو ہے کیا ان کے کھانوں میں تو مختلف تو ہوں گے، جس طرح آپ نے بات کی کہ آٹے کو جو ہے کوک کیا جاتا ہے، تو کیا ریسٹورنٹس وغیرہ جو ہے پاکستانیوں نے اپنے بھی وہ بنائے ہوں گے ادھر؟ جی ہاں، وہاں پاکستانی ریسٹورنٹ ابھی ریسنٹلی بھی اسٹارٹ ابھی ہو گئے، کافی کھل گئے وہاں پر، جو کہ صرف ٹپیکل پاکستانی کھانا ہے. ویسے تو فاسٹ فوڈ تو نارملی وہی KFC اور فاسٹ فوڈ تو وہ ہے ہی، جنک فوڈ پہ زیادہ جو ہے وہ فوکس ہے، کیونکہ ظاہر ہے جو پاپولیشن وہاں پہ ہے وہ اسی طرح کے حساب سے، لیکن پاکستانی ریسٹورنٹ بھی کافی اوپن ہو گئے وہاں پر. اچھا اوپن ہے سر، زبردست. کچھ اور کہنا چاہو گے تو پلیٹ فارم از یورس بروس. بس یہی گورنمنٹ آف پاکستان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ وہاں پر ایمبیسیز کے لیے کچھ توجہ دیں وہاں کے لیے، اور اوورسیز کے لیے پلیز ایسے کمنٹس نہ کریں کہ ان کا دل ٹوٹے وہاں پر، کیونکہ ہمارے دل ہماری مٹی صرف پاکستانی ہے، ہم جئیں گے بھی اس کے لیے اور مریں گے بھی اس کے لیے. بڑے خوبصورت پیغام عامر صاحب، بڑا اچھا لگا آپ آئیں، آپ نے وقت دیا، آپ کے ساتھ گفتگو ہماری بڑے مزے کی گفتگو ہوئی. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ہماری طرف سے جو اوورسیز پاکستانی ہیں، اور عامر صاحب نے بھی یہ گزارش کی کہ جو اوورسیز پاکستانی کے جو مسائل ہیں ان کا مذاق نہ اڑا جائے، اس کو سیریسلی لیا جائے، کیونکہ اوورسیز پاکستانی ریڑھ کی ہڈی ہیں بھائی. یہ یاد رکھیے گا، جیسے ہی ریمیٹنس بند ہو جاتے ہیں ہمارے چیخیں پھر آسمانوں میں سنائی دیتی ہیں. تو یاد رکھیے گا اس قسم کے کمنٹ سے نقصان ہوتا ہے، دل آزاری ہوتا ہے، دل دکھتا ہے، اور اوورسیز پاکستانیوں کے دل جو ہے وہ اپنے ملک، اپنی اس مٹی کے ساتھ دھڑکتے ہیں. بہرحال امید کرتے ہیں دوستوں کہ بھئی آپ کو یہ سیگمنٹ پسند آیا ہوگا. ہم نیوز بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں. ویلکم بیک ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور جس طرح گفتگو آپ نے ابھی سنی، ہمارے بڑے خوبصورت مہمان جو زمبابوے سے آئے تھے اور کیا وہ کرتے ہیں، کیا انہوں نے کی اور کیا پاکستانیوں کے لیے کر. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ بھئی ایز اے پاکستانی ہمیں پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ وہاں پہ بہت بڑا نام جو ہے بنا چکے ہیں اور بڑے کارنامے سر انجام دے رہے ہیں. لیکن ابھی جو ٹاپک ہے بڑے امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور دور حاضر کی میں اگر بات کروں، ماضی کی بھی بات کروں، بہت سارے ایسے مسائل جو ہم کسی سے ڈسکس نہیں کرتے ہیں، بہت سارے ایسی چیزیں جس سے ہم جوجھتے تو رہتے ہیں، پریشانیوں میں مبتلا تو ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم سوچتے ہیں کہ چلو حل نکل آئے گا، نہیں آئے گا تو پھر ایک اور راستہ جو انتہائی خطرناک ہوتا ہے. بہرحال اس راستے سے جانے سے پہلے کیا حل ہونا چاہیے بیماریوں کا، چاہے وہ سٹریس ہو، انزائٹی ہو، ڈپریشن ہو، ان سب جتنے بھی لیولز ہیں، اس لیول پہ کون سا لیول کتنا خطرناک ہے، کہاں پہ اس کو روکا جا سکے، اس پہ بات کرنے کے لیے ماہر نفسیات جو مختلف ٹیلی ویژن کی اسکرین پر آپ کو نظر آتی ہیں، سوشل میڈیا پہ کافی ایکٹیو نظر آتی ہیں، وجیہہ ہمارے ساتھ ہیں. گڈ مارننگ، کیسی ہیں آپ؟ گڈ مارننگ، الحمدللہ. تھینک بہت عرصے بعد دوبارہ آپ کو اپنے اسٹوڈیو میں دیکھا اور وہ اچھا لگا. تو کیسا رہا آپ کی چھٹیاں کیسی رہی ہیں ویسے؟ چھٹیاں الحمدللہ بہت اچھی رہی. اینڈ ہاؤ از دا بیبی؟ ٹھیک ہے وہ؟ اسپیشلی بیبی کو چھوڑ کے آنا از اے بگ ڈیل. بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے. ظاہری بات ہے وہ ایک الگ رسپانسبلٹی. پہلے جو وجہ آتی تھی سنگل ہو کے آتی تھی، کوئی ٹینشن نہیں. ابھی یہ پریشانی ہوتی ہے کہ اچھا پتر نے کھانا کھایا ہوگا، چائے پی ہوگی، وہ تو ہمیں وہ ٹینشن ہوتی ہے. ابھی تو آپ کو یہ ہے کہ اچھا رو تو نہیں رہا ہوگا. سو اینی ہاؤ مسائل تو ہوتے ہیں، زندگی کا یہ اصول ہے، یہ ڈھنگ ہے. لیکن ہم آتے ہیں اس وقت، ظاہری بات ہے ابھی میں آپ سے یہی بات کر رہا تھا کہ ہم جیسے میڈیوکر کے لیے یہ پریشانیاں پہلے نہیں ہوتی تھی کہ بھئی جس قسم کے معاملات آئیں جھیل لیں گے، دیکھ لیں گے بھیا. لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ جو خاص کر شہروں میں بچے ہیں، جین زی ہے، مختلف بچے جو بڑے ہو گئے ہیں، ان کو بھی پریشانی ہے، بڑوں کو بھی پریشانی. تو پہلے آتے ہیں ان چھوٹے بچوں پہ کہ ان کو کیا پریشانی ہے، کیا میری شادی نہیں ہو رہی ہے، اس طرح کی پریشانی بھی ہوتی ہے. ریلیشن شپ ایشوز تو بہت کامن ہے. ہمارے ٹائم پہ تو سختی ہوتی تھی اور چیک اینڈ بیلنس ہوتا تھا. اب سوشل میڈیا کا دور ہے اور بہت کم ایج میں، بہت چھوٹی ایجز میں ہم بھی سنتے ہیں لائک 7-8 سال کے بچے کو بھی اگر نہیں بھی پتا تو ورڈ پتا ہے کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کیا ہوتا ہے. یہ بہت کامن چیز ہے. تو ریلیشن شپ ایشوز تو بہت زیادہ آ رہے ہیں. لیکن ٹراما کے کیسز بہت زیادہ آ رہے ہیں. ٹراما کے کیسز ان اے سینس کہ ڈیفینیٹلی آپ کا جتنا دنیا میں ایکسپوجر ہوتا ہے اتنا ہی ٹراما سے جو ہے نا، آپ ٹراما کا ایکسپوجر بھی آپ کا ہوتا ہے. تو کس قسم کے کیسز جو آپ کے سامنے آتے ہیں اور جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو چھوٹے کیسز ہیں لیکن یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں؟ زیادہ تر میں پھر بڑوں کی طرف بھی آؤں گا. بالکل. اچھا، اس میں یہ کہ جو ایونٹس ہوتے ہیں نا جس میں جب بچوں کی بات کرتے ہیں تو پیرنٹس آبزرو کرتے ہیں چینج ہے، لیکن وہ اس میں ہیلپ نہیں لیتے. اس میں وہ اگنور کر دیتے ہیں یا خود ہی غلط ٹیکنیکس اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں پیرنٹس بچوں کے ساتھ. اور بچے بھی جو ہیں وہ، جو میں آج کل کے بچوں کا ایک پیٹرن دیکھ رہی ہوں نا
نا کہ وہ چیلنجز میں فوراً گیو اپ کر جاتے ہیں. وہ چیلنجز کو لے کے جو ان کو ٹیکنیکس ہیں, اسمارٹ لیولز ہیں, وہ اچیو نہیں کر پاتے. وائی؟ بیکاز ان کا جو مائنڈ آلریڈی اتنا آکوپائڈ ہوتا ہے, اتنی چیزوں سے بھرا, انفارمیشن بہت اوور لوڈیڈ ہوتی ہے کہ جب وہ انفارمیشن ایکشن پہ لانے کا عمل ہوتا ہے نا, نالج ہے تو اس کو جب ایکشنز پہ لاتے ہیں تو وہ زیرو ہوتا ہے. اس میں وہ پھر ٹوٹلی لائک ان کا جو ایموشن ہے وہ برسٹ آؤٹ کر جاتا ہے. یعنی یہاں پہ میں کیا کہوں, میں اکثر ایکسپیرینس یہی میرے رہا ہے کہ بچے بڑے چیزیں بارے میں جانتے ہیں لیکن وہی چیز جو پھر کیسے اس کو آگے لے کے جانا ہے اس میں وہی ہو جاتے ہیں. امپلیمنٹیشن یا کیسے لے کے چلنا ہے, چیلنجز کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, اس کی ان چیزوں کا بہت فقدان ہے, بہت کمی ہے, انفارمیشن کی بس بھرمار ہے. اچھا جی, ایک اور چیز, خاص کر ہم لڑکیوں کے مسائل پہ پہلے آتے ہیں. ینگ بچے جو ہیں ہماری نوجوان جو ہیں وہ, ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین میں جو لڑکیاں ہیں اسپیشلی, ان میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی آ رہی ہیں جو ماضی میں کبھی ہم نے نہیں دیکھا. ماضی میں جو لڑکیاں تھیں وہ بیٹھتی تھی, سب کے ساتھ گیٹ ٹوگیدر ہوتا تھا, باتیں ہوتی تھی اور اچھی اچھی باتیں ہوتی تھی, مزے کی. بھئی دادی اماں کے ساتھ بھی بیٹھ گئی, نانا کے ساتھ بھی بیٹھ گئی, ماں کے ساتھ بھی بات کر لی. اب کہیں نہ کہیں ہر چیز میں گیپ آ رہا ہے, اور یہ گیپ کیا کسی کوتاہی کی وجہ سے آ رہا ہے, بڑوں کی کوتاہی کی وجہ سے آ رہا ہے, بچوں کی کچھ یا کچھ بیچ میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو پر کرنے کی بڑی ضرورت ہے, یہ جو اکیلے پن کے ہم شکار ہو رہے ہیں. آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا, کیونکہ لڑکوں کے معاملے میں کیونکہ لڑکے باہر جاتے ہیں, شرارتیں کرتے ہیں, جیسے بڑے ہوتے ہیں اور چیزوں ایکٹیویٹیز, تو پیرنٹس کی ہمیشہ سے کمپلینس ہی رہی ہے, یا لڑکے جو ہیں وہ خود بھی اپنی کمپلینس لے کے آتے ہیں. لیکن گرلس کے معاملے میں اب جو کمپلینس آ رہی ہیں, اکثر پیرنٹس سے کہتے ہیں ہمارے تو خاندان میں دور دور تک ایسی چیز نہیں ہم نے سنی نہ دیکھی ہے. لائک فار ایگزامپل لڑکیاں جو ہیں باغی بہت کم ایج میں ہونا شروع ہو گئی ہیں. باغی ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر چڑچڑا پن آ رہا ہے, اکیلے بیٹھنا, سوشلائزیشن نہ کرنا, ویلیوز ہیں ان کو لے کے ان کو انڈرسٹینڈ نہیں کرنا, یہ بہت کامنلی آ رہے ہیں. اچھا, اس میں نا میں دو چیزیں ڈسکس کروں گی. ایک تو یہ کہ جو بچے بہت زیادہ, جو ایڈلٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ جو سوشل میڈیا دیکھتے ہیں, ان کے لیے کوپ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ان کا ایک امیجنری ورلڈ بن جاتا ہے اور وہ موسٹلی اسی میں رہتے ہیں, اور یہ ایج بھی ایسی ہوتی ہے کہ اٹریکشن ہوتی ہے امیجنیشن کی, سو وہ زیادہ غلط چیزوں کی طرف چلے جاتے ہیں. دوسرا, پیرنٹس بھی نا بہت بائی فورس پہ چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لائک وہ ڈانٹ دیا اور بہت زیادہ ڈی ویلیو کر دیا, اس طرح کی جو ٹیکنیکس ہیں وہ اپلائی کرتے ہیں جس میں گیپ, پرانی ٹیکنیکس نئی جنریشن کے ساتھ آپ کر رہے ہیں تو نقصان ہو رہا ہے. اچھا کڑی, ایک اور چیز, یہاں پہ آپ نے ڈریم لائف کی بات کی کہ آپ خوابوں کی دنیا میں ہوتے ہیں. جب 21-22 کی عمر میں آپ کے بڑے بڑے خواب, بڑے مزے کے خواب, اور پھر جب وہ چکناچور ہوتے ہیں تو تکلیف پہنچتی ہے. لیکن ایک چیز جو میں اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ جو لڑکیاں ہیں, اسپیشلی لڑکیاں جیسے 20-22 کراس کرتی ہیں تو شادی کا اچانک ایک برڈن. بہت سے لڑکے کچھ کرنا بھی چاہتی ہیں, آگے بڑھنا چاہتی ہیں, وہ شادی بھی نہیں کرنا چاہتی, ٹائم کے بعد دیکھنا چاہتی ہیں. کئی لڑکیوں کو, آپ جیسے لڑکیوں کو تو موقع مل جاتا ہے, کئی لوگوں کو نہیں ملتا ہے. تو یہ جو ایک ہم کرتے ہیں, اس میں سے میں نے بڑی کڑیاں دیکھی ہیں میں نے کہ بھئی ان کی لائف تباہ ہوئی ہے یا انہوں نے خودکشیوں کی طرف گئی ہیں. تو یہ کیا ہم کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ؟ اچھا, اس میں نا میں نے جو ایک چیز آبزرو کی ہے کہ پیرنٹس کا فیئر بھی ہوتا ہے کہ غلط چیزوں میں پڑھنے سے بہتر ہے ان کو ایک ڈائریکشن دے دیں. لیکن اس میں نا وہ بہت بائی فورس کرتے ہیں, یہ چیز غلط ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی کرنا چاہتا ہے, کسی لڑکی کو ہے کہ میں شادی کروں اور میں ایک لائف سٹارٹ کروں بہت اس ایج میں ہی 20s کے بعد ہی, تو اٹس گڈ. بٹ اگر کوئی لڑکی وہ کچھ کرنا چاہتی ہے, کچھ بننا چاہتی ہے, تو پیرنٹس کو پہلے اس کی بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے, سمجھنا ہے, وہ تبھی آپ کی بھی بات کو سمجھے گی. جیسے میں ایگزامپل دیتی ہوں, میرے بھی گھر میں میرے پیرنٹس سے کہتے تھے آپ کو جو کرنا ہے اللہ ہے, آپ بس ہمیں بتائیں, ڈسکس کریں, رائٹ. اس کے بعد پھر وہ شادیوں کی طرف خود ہی لے آتے تھے بات کرنا, وہ بھی ڈسکشن ہوتی تھی, بائی فورس نہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آج کل اسپیشلی جب آپ فورس کرتے ہیں نا, تو وہ کہتے ہیں آپ نے شادی کرائی ہے نا, آپ ہی سنبھالیں. وہ بلیمنگ گیم سٹارٹ ہو جاتی ہے, پھر سینس آف رسپانسبلٹی نہیں آتی. لیکن جب آپ رسپیکٹ کرتے ہیں اپنی بچی کی ڈیسیجنس کو, ان کا ساتھ دیتے ہیں اور پروز اینڈ کونس بتاتے ہیں, تو اسپیشلی لڑکیاں بڑی سینسٹیو ہوتی ہیں. وہ جب دیکھتی ہیں کہ جہاں سے رسپیکٹ آ رہی ہے, انڈرسٹینڈنگ آ رہی ہے, تو وہ 2 وے کر دیتی ہیں. 1 وے نہیں ہوتا کہ ایک ہی طرف سے پیرنٹس ہی کر رہے ہیں تو بچے نہیں کر رہے. تو بچیوں کا ایک پیٹرن جو میرے ساتھ, اچھا میں سیشنز میں بھی یہی کرتی ہوں, انتہائی باغی لڑکیاں بھی آئیں نا میرے پاس,
تو میں ان کو ایک لسننگ ایئر دیتی ہوں. اچھا. اور ان کو یہ اور یہ نہیں کہ میں کو مینیپولیشن کر رہی ہوں, ان کو اس چیز کا احساس دیتی ہوں کہ وہ جو سوچ رہے ہیں وہ غلط نہیں ہے, پروڈکٹیو ہونا کوئی غلط نہیں ہے, لائف میں کچھ کرنا غلط نہیں ہے, بلکہ اٹس گڈ. آپ دیکھیں وہ پیرنٹس بھی ہیں جو سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہماری بچیوں کو پتہ ہی نہیں انہوں نے کیا کرنا ہے. تو آپ ہر حال میں جو ہے نا اپنی طرف بال جو ہے نا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پوائنٹ یہ ہے کہ آپ سپورٹیو ہوں, لسننگ یہ رکھیں, اور بہت زیادہ جو ایڈوائزز دی جاتی ہیں بچیوں کو, مشورے بہت, اور ہمارے ہاں سے پیرنٹس محلے کی مشورے, پھوپھیوں کی مشورے, ماسیوں کے مشورے, یہی میں کہنے لگی تھی کہ صرف پیرنٹس تک نہیں رہتا, پھر وہ ہر کوئی اپنا وہ فریضہ فرض سمجھتا ہے کہ میں نے مشورہ دینا ہے. یہ مشورے آپ سے بہت سمجھ لینے کے لیتے ہیں. چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. گفتگو کا سلسلہ جاری, اور خاص کر میری کوشش یہ ہے آج, اور وجیہہ سے بھی میری یہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ ہم نے زیادہ تر ہماری ان بہن بیٹیوں پہ بات کرنی ہے جو بڑے مسائل کا شکار ہیں, جن کو سمجھنے کے لیے نہ تو کوئی تیار ہے, اور اگر جب سمجھانے کی بات آتی تو پھر سمجھانے کا ڈھنگ ہمارا بالکل مختلف ہوتا ہے, اور وہ نہیں ہونا چاہیے. وجیہہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ لیٹ سپوز شادی کا معاملہ ہوتا ہے, شادی ہو جاتی ہے. اب شادی ہونے کے بعد جو ہے لڑکی کو بڑے مسائل کا سامنا ہوتا ہے. آپ ایک نئے گھر جاتے ہیں, ایک نئی سوچ کے ساتھ جاتے ہیں, مختلف لوگ ہوتے ہیں, لیکن پھر وہاں پہ ایک ہی ڈیمانڈ کہ سب کو خوش رکھو, بے شک آپ تباہی کے دہانے پہ جا کے پہنچو. یہ کتنی غلطی کرتے ہیں ہم لوگ, کیا انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے, جو سسرالی ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو جو ڈائنامک ہے نا شادی کا, وہی ہمارا غلط ہے, اور بہت کامنلی غلط ہے, کیونکہ صرف کیسز نہیں, میں نے ارد گرد اپنی سوسائٹی میں بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے لڑکیوں کو سفر کرتے ہوئے, رائٹ, کہ شادی کا پرپز سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کوکنگ آنی چاہیے, گھر سنبھالنا آنا چاہیے. لڑکی بائی نیچر کیسی ہے یہ نہیں دیکھا جائے گا, وہ کیسا گھر کو, پارٹنر کو, بچوں کو ایز اے مدر کیسے لے کے چل سکتی ہے ایز اے وائف, یہ دو رولز تو اسکپ ہیں. ایز اے وائف اور ایز اے مدر تو دیکھا ہی نہیں جائے گا, رائٹ. بس یہ دیکھا جائے گا کہ جیسے یہ بہت کامن ہے نا کہ لڑکیاں دیکھتے ہیں لڑکا کتنا ارن کرتا ہے, یہ ایک بڑا کامن اسٹیٹمنٹ ہے, تو یہ بھی زیادتی ہے. تو یہ دونوں جو ایکسٹریمز ہیں یہ بہت غلط ہے. اچھا آپ نے کہا کہ اچھا اس کو کوئی غلط بھی نہیں سمجھتا, یہ جب لڑکیوں کے بارے میں یہ جو ایک پوائنٹ ہے پہلے اس پہ میں چاہتا ہوں ضروری ہے کڑیے, وہ یہ ہے کہ یہ جو آج کل کے بڑے بڑے خواب ہیں کہ بھئی ڈیڈی ٹائپ بندہ مل جائے گا, چلو دیکھ لیں گے, شوگر ڈیڈی جسے کہتے ہیں, پتہ نہیں پیارے پیارے نام بھی لوگوں لگے, شوگر ڈیڈی, میں تو شوگر والے سے ویسے ہی گھبرا جاتا ہوں. سو ایک طرف تو یہ چیز ہے, دوسری جانب ہم نے دیکھے بڑے کامیاب ایسے کپل میں نے دیکھے جن کے لائف میں ککھ نہیں تھا, منڈے کے پاس کچھ نہ, شادی کے بعد چیزیں چینج ہو جائیں. بالکل ایسا ہے, بالکل ایسا ہے. دیکھیں وہی والی چیز ہے نا کہ جب ہم چیزوں کو کنڈیشنل کر دیتے ہیں نا بہت زیادہ, کہ پیسہ ہوگا تو شادی کریں گے, یا لڑکی جو ہے بہت اچھے کھانے پکاتی ہوگی, سب کا خیال رکھتی ہوگی, سبمسو سی ہوگی, سپریس ہونے والی ہوگی, تو ہم خیال تو وہ بڑی اچھی ہے. تو کنڈیشنل سے کیا ہوتا ہے, تباہی ہوتی ہے. کیوں تباہی ہوتی ہے؟ کیونکہ آپ نے جو دیکھنے کا زاویہ, ایک چیز کو چننے کا زاویہ جو رکھا ہے وہی غلط ہے. آپ نے چناؤ کا جو ایک زاویہ وہ غلط رکھ دیا. اب جب وہ لڑکی کے اوپر پریشر آتا ہے تو اس سے سب سے زیادہ جو ڈسٹربنس آتی ہے وہ اپنی ذات کو پہلے پیچھے کرتی ہے, اور ہر وہ انسان جو اپنی ذات کو پیچھے کرتا ہے نا, وہاں سے رشتے خراب ہوتے ہیں. وہ ایز اے مدر رول نہیں پلے کر سکتی. جو فیمیلز آتی ہیں مجھے یہ بتاتے ہیں کہ ہم ان لاز کا جو ہے پورا دن تھکے ہوتے ہیں, یا کوئی بات بری لگ گئی تو غصہ بچوں پہ نکالتے ہیں, یا وہ شوہر پہ نکالتی ہیں. اس سے ایک تو میاں بیوی کا رشتہ خراب ہو گیا, یا اس میں کنفلکٹس آ گئے, بچے ہیں وہ الگ ٹراما کا شکار ہو گئے ہر وقت جھگڑا دیکھ کے. ابھی ریسنٹلی میرے پاس 4-5 کیسز کنزیکٹیو ایسے رپورٹ ہوئے ہیں جس میں انہوں نے بتایا کہ ہم باہر لڑائی ہوتی تھی, جوائنٹ فیملی ہے, روم میں آ کے ہم لڑتے تھے, ہمیں ہوتا تھا بچہ سو رہا ہے, اب وہ بچہ 6-7 سال کے, وہ اتنی نیگیٹو باتیں کرتا ہے. ایگزیکٹلی کرتا ہے, اس پہ اثر پڑتا ہے سر. لیکن اس میں دیکھیں نا, جب آپ نے ایک کپل کے اوپر, 2 لوگوں کے اوپر اتنا پریشر ڈال دیا ہے, تو ان کے پاس فرسٹریشن نکالنے کا کیا طریقہ ہوگا, رائٹ, بچوں پہ ہی ہوگا. سو میں اس چیز کا جو ہے میں بلیم نہیں کر رہی, رسپانسبلٹی کہوں گی کہ بڑوں پہ آتی ہے. وہ جو ہے دیکھیں کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپس میں میاں بیوی کا رشتہ کتنا فلو میں جا رہا ہے. وہ یہ نہ دیکھیں کہ لڑکی جو ہے میرے لیے کتنے اچھے کھانے پکا رہی ہے, وہ یہ دیکھیں کہ وہ ان کے بیٹے کو کتنا خوش رکھ رہی ہے, وہ اولاد کو کس طرح سے لے کے, ان باتوں پہ تو کوئی آتا ہی نہیں. بے شک وہ آپ کی جنریشن ہے نا, آپ کی نسل ہے, وہ اچھی جائے گی. اور کہا کیا جاتا ہے کہ یہ بہت کامن اسٹیٹمنٹس ہیں کہ ہم نے بھی تو بچے پالے ہیں اس انوائرمنٹ میں. اب وہ جو ان کا ٹاکسک سائیکل ہے وہ آگے ریپیٹ کرنا از ناٹ امپورٹنٹ. ہاں, یہ کہ بھئی ہمیں تو بڑی سختی ہوتی ہے, ہم نے تو بڑی مشکلیں جھیل لی ہیں, آپ بڑی آئیں برگر بن کے. سو یہ چیز خطرناک ہو سکتی ہے, بہت خطرناک ہو سکتی ہے. ایک تو پریشر آتا ہے, ایک تو آپ نے زیادتی بھی کی ہے, مینٹل سٹریسرز دیے ہیں, دوسرا آپ نے اپنے ہی بیٹے کا گھر بھی خراب کیا ہے, کیونکہ وہ فیمیل جس کی اپنی مینٹل ہیلتھ ٹھیک نہیں ہوتی تو ہسبینڈ کی بھی نہیں ہوتی. ایگزیکٹلی. اور میں نے نوٹ کیا کہ جو فیمیلز نہیں بھی پالیٹکس میں انوالو نا, وہ بھی ہونے لگ جاتی ہیں,
کیونکہ ان کی اتنی اندر نیگیٹیوٹی جا رہی ہوتی ہے سب نیگیٹیوٹی، تو پھر اس کو نکالنا ہوتا ہے، اور وہ سٹار پلس کے ڈراموں کے جیسے مختلف، اور وہ حقیقت ہے، کئی جگہوں پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سازش ہی ہے. اور ہمارا یہاں پہ بیٹھ کے بات کرنے کا پرپس یہ کہ ہم اویئرنیس کریٹ کریں، کوئی ٹارگٹ نہیں کرے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کو ٹارگٹ کریں. مقصد یہ ہے کہ ایک اویئرنیس کریٹ ہو تاکہ دیکھیے ہم مقصد بات کا وہی ہے کہ سب اپنی رسپانسبلٹی کے تحت زندگی گزاریں. زندگی بڑی خوبصورت ہے، زندگی بار بار تو نہیں ملنی نا، اور اگر آپ کے گھر کو آپ نے سورگ بنانا ہے، جنت بنانا ہے، تو وہ اچھی باتوں سے ہی بنیں گے. یہ چڑچڑاپن، یہ ایک دوسرے کے خلاف سازشیں نقصان دیں گی. آپ سسر کا بھی باپ بن کے خیال رکھیں، وہ بھی والد صاحب کے روپ میں ہے، والدہ جو ساس ہے، اور ہاں اس ساس کو بھی، وہ ایک مولانا صاحب ہیں، بڑی خوبصورت بات، KPK سے ان کا تعلق ہے، وہ کہتے ہیں ہر وہ گھر جنت ہے جس میں ساس جو ہے وہ بہو کو اپنی سگی بیٹی مان لے اور بہو اس کو اپنی ماں مان لے. قصہ ختم. میں ایک چیز بتاؤں، آئی نو بینگ اے سائیکولوجسٹ میں بات کروں، یہ امپاسبل ہے، ایگزیکٹلی میں وہی کہہ رہا ہوں. ریلیشن ہے، لیکن آپ رشتوں کا احترام کرنا بھی سیکھ لینا. آپ کہہ دیں کہ یہ جو فیمیل ہے، یہ جو عورت ہے، یہ میرے جو ہسبینڈ ہے ان کی ماں ہے، اور مدر جو ہے یہ رسپیکٹ دے دیں کہ یہ جو لڑکی ہے میری جو بیٹا ہے اس کی بیوی ہے. بس اتنا اس ریلیشن کو کنسیڈر کر لیں، کیونکہ اس ایک پرسن سے وہ رشتے جڑے ہیں نا سارے، تو وہ ایک رشتے کو ہی رسپیکٹ دے دے، اور اس سے جڑے سب رشتوں کو جب آپ اچھا باؤنڈری جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. چاہے جوائنٹ فیملی ہو، چاہے آپ الگ رہ رہے ہوں، باؤنڈریز بہت امپورٹنٹ ہے. کہ انفارمیشن جو ہے، اسپیشلی میں میل کی رسپانسبلٹی بھی سمجھتی ہوں کہ وہ اپنے گھر کی، جیسے مدر ہے، فادر، ان کی انفارمیشن بہت زیادہ گھر میں اپنے پارٹنر کے ساتھ ڈسکس نہ کرے، اور پارٹنر اگر کچھ شیئر کرتی ہیں تو اس چیز کو بہت زیادہ ڈسکس نہ کرے. یہ جو دونوں کو لے کے چلنے کا ایک ہے نا، وہ میل کے اوپر بہت زیادہ آتا ہے. وائی؟ بیکاز وہ اپنی وائف کو بھی جانتا ہے اور وہ اپنی مدر کو بھی، تو وہ آگ اور پانی وہی اس کا ملاپ ہے. اور ایموشنل میچورٹی میل میں جو ہے وہ، کیونکہ میل کی بائی نیچر دیکھی جائے تو ہارمونل ایشوز جو ہیں فیمیلز کو زیادہ ہوتے ہیں، چینجنگز میں کہوں گی زیادہ ہوتے ہیں، تو میل میں اسٹیبلٹی زیادہ ہوتی ہے. تو اس لیے میل کو بھی ایک درجہ اوپر رکھا جاتا ہے، کیونکہ اسٹیبلٹی ہے مزاج میں. اور جن میں مزاج میں اسٹیبلٹی نہ ہو تو پھر نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے. بیچارے بہت سارے ہمارے مرد حضرات خواتین سے زیادہ تھوڑے سے ان معاملات میں دلچسپی لیتے ہیں، اور وہ پھر نقصان ہوتا ہے گھر کا. اور اچھا کڑی، ایک اور چیز جہاں ہم آ گئے، بات وہی ہو رہی تھی کہ آپ کے پاس ایسے بھی کیسز، ابھی جو ہم بات کر رہے تھے، آپ کے پاس ایسے بھی کیسز آتے ہیں کہ بھئی یہ جو شادی کا معاملہ ہے، تھوڑا سا اس پہ کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. بہت سارے مسائل ہیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس مسائل کا حل کس نہ کس طریقے سے نکلے، اور پھر آپ جیسے لوگ سنتے ہیں اور باتوں کو پھر جواب دیتے ہیں تو کم سے کم لوگوں کو ریلیف ملتا ہے. یہ جو معاملہ ہے کہ بھئی ایک طرف تو ہم نے بڑی سلجھی، بڑی خوبصورت کترینہ کیف جیسی لک ہو، ہاں، اور کام میں ایسی تگڑی ہو جیسے ہمارے گھر میں مینا بھائی آتی ہے، کام کر کے چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو ان سارے گنوں کی طرف اگر ہم جاتے ہیں تو یہ کتنا نقصان ہے. پھر لڑکی کہ فیملی بھی آج کل شرائط بڑے رکھ رہی ہے، پھر لڑکے پر بھی برڈن ہوتا ہے کہ یہ کرنا ہے، لڑکی کی بھی ایکسپیکٹیشن بڑھ جاتی ہیں. تو یہ دونوں رشتہ جو ہے یہ ٹاکسک نہیں ہوتا ہے، نقصان دونوں طرف سے برڈن بن جاتا ہے. یہ وہ رشتہ جو سکون کے لیے بنا ہے، جو زندگی میں آلریڈی اتنی بھگدڑ مچی ہوتی ہے، کیوس ہوتا ہے، یہ وہ واحد رشتہ ہے جو آپ کو مینٹل پیس، ایموشنل پیس دیتا ہے. اسی کو ہی ہم نے ایک ریس کا بنا دیا ہے، پارٹ بنا دیا ہے. اور صرف یہ نہیں ہے، فیملیز نے اسپیشلی دیکھیے، جو بچہ بچی ہیں یا لڑکا لڑکی ہیں، ان کو جو بتانے والے وہ فیملیز ہوتے ہیں. پریشر کہاں سے آتے ہیں؟ فیملیز سے آتے ہیں. لڑکے نے کمانا ہے، لڑکی کی فیملی زیادہ پریشرائز کر رہی ہے. لڑکیاں کہہ دیتی ہیں ہم مینج. آج کل کی لڑکیاں ہیں بھی ایسی، جو زیادہ تر جو کیسز آ رہے ہیں اس میں ان کو ہوتا ہے ہم مل کے کر لیں گے، ہم اس کو بیلنس آؤٹ کر لیں گے. لیکن جو فیملیز کا پریشر آتا ہے، ایک چیز وہ دونوں لڑکا لڑکی دونوں کو نیگیٹو کرتا ہے. فور ایگزامپل، لڑکے کی فیملی لڑکے کو مسلسل کہتی رہتی ہے جو بھی خامیاں ہیں لڑکی کی، وہ لڑکے کا بھی مائنڈ نیگیٹو. لڑکی کے گھر والے نیگیٹو کرتے رہتے ہیں، تمہاری ساس نے یہ نہیں دیا، یہ نہیں کیا، ہمارے ہسبینڈ نے تمہیں یہ نہیں دیا، یہ چیز نہیں کی، یہ خواہش پوری نہیں کی. وہ نیگیٹیوٹی پر وہاں چڑھتی ہے. وہ اس میں شیطان کا رول تو میں سمجھتی ہوں فیملیز بخوبی پوری کر دیتی ہیں. کیونکہ اس میں جو ان کا بڑا رول ہوتا ہے. وہ اچھا مجھے ایک اور چیز، اس کی وجہ سے جو ایک آتے ہیں 40+ کی جو لڑکیاں ہیں، خواتین ہیں، ظاہری بات ہے ہمارے ہاں
جو ہے جوانی باہر دنیا میں 40 کے بعد شروع ہوتی ہے. کہتے ہیں بھائی صاحب آپ بڑے بارو دبدبے والے ہو گئے اور میچورٹی کے لیول تک پہنچ. لیکن پاکستان میں ہم کہتے ہیں بھائی 40 کے بعد نا رام نام ستیہ ہونے والا ہے. سو کڑیے جو میں بات کر رہا تھا, میرے خیال میں سوال بڑے امپورٹنٹ ہے اور ہونا بھی چاہیے, اس کا جواب کی بھی ہم منتظر. لیکن چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین, آپ کی خدمت میں حاضر تھے دوبارہ. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. وجیہ ہمارے ساتھ ہیں اور بہت سارے ایسے مسائل جس سے خواتین ہمارے معاشرے میں جوجھتی ہیں, مردوں پہ تو ہم بات کرتے ہیں, اس پہ بھی آئیں گے, لیکن پہلے یہ ٹاپک بڑا امپورٹنٹ ہے. وجیہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ خاص کر جو 40 سال کی عمر کے میں آپ پہنچ جاتے ہیں, خاص کر جو خواتین ہیں آپ کی طرف آتی ہیں, کیا گلہ شکوہ لائف سے ہوتا ہے؟ اور بہت ساری ایسی خواتین جو کچھ کر بھی سکتی تھی جن سے شادی کے بعد نہیں ہوا, تو وہ کیا گلہ کرتی ہیں؟ میں اسی سے کنیکٹ کروں گی جو ہم نے سٹارٹ میں بات کی کہ پریشرز ہوتے ہیں اور پھر وہ 40s تک انہی پریشرز کے ساتھ بیزی رہ کے بچوں میں ہسبینڈ میں لائف گزار دیتی ہیں. بہت کامنلی رپورٹ ہوتے ہیں, اور نہ صرف کلینک میں, کئی دفعہ مجھے فرینڈز کولیگس میں کال کری ہوتی ہیں کہ ہم نے اتنا ٹائم جو انویسٹمنٹ کی, اب بچے اپنی لائف میں بزی ہو گئے, ہسبینڈ نے اپنی ایکٹیویٹیز نکالی, ہم کہاں اسٹینڈ کر رہے ہیں. تو جو آئیڈینٹی ایشوز ہیں یہ بہت کامن ہے 40s میں کہ ہم کہاں اسٹینڈ کر رہے ہیں, ہماری کیا آئیڈینٹی ہے, ہم یہ بھی کر سکتے تھے, ہم یہ پلان بھی کر سکتے تھے, لیکن ہم نے نہیں کیا. اور اس میں نا بلیمنگ آتی ہے, اپنے آپ کو بلیم بہت کرتی ہے کہ ہم نے کیوں نہیں کیا, اپنے آپ کو بلیم کرتے ہیں, اپنے آپ کو بہت بلیم کرتے ہیں, حالانکہ اس وقت حالات ان کا ساتھ نہیں دیتے. ایگزیکٹلی وہ ساری چیزیں نا. اچھا یہ بھی ہوتا ہے نا ٹائم کے ساتھ ساتھ نا ہم بہت ساری چیزیں بھولنے بھی لگ جاتے ہیں, ہم نے کیا چیز کیوں کی, کیا وجہ تھی, زیادہ تر ملبہ اپنے اوپر آ جاتا ہے جو فیمیل اسپیشلی 40s میں. تو ان میں کئی ایسے بھی فیمیلز ہیں جنہوں نے 40s میں اپنے بزنس بھی اسٹارٹ کیے ہیں اور ورک بھی کیا, واپس آئی ہیں انہوں نے. لیکن موسٹلی کیا ہے, جن کی 20s میں شادی ہو جاتی ہے, 25 میں, جنہوں نے کریئر پہ بالکل ورک ہی نہیں کیا ہوتا, ان کو بہت پرابلم ہوتی ہے کیونکہ ایکسپوجر نہیں ہوتا. اور ایسے معاملات میں اگر ہسبینڈ سپورٹیو ہی نہیں ہے, وہ یہ کہتے ہیں آپ کیا کرنا ہے, انجوائے کریں, کما کے دے رہے ہیں آپ انجوائے کریں, اس میں اور ڈپریشن میں جاتی ہیں کیونکہ سپورٹ ہی نہیں ہے, آپ کو ایکسپوجر ہی نہیں ہے, آپ کس کی ہیلپ لیں گے. سو موسٹ امپورٹنٹلی میں فیمیلس کو اسپیشلی میسیج دیتی ہوں کہ, اور عموماً یہ کمیونیکیٹ بھی کرتی ہوں کہ آپ شادی ہو جائے, بچے ہو جائیں, کچھ بھی ہو, اپنی لائف کی ڈائریکشن کبھی لوز نہ کریں, اپنی جو اپنا ٹیلنٹ ہے اس کو نکالیں. اچھا, یعنی چینج نہ کریں ڈائریکشن جس پہ آپ جا رہی ہیں, کم سے کم. ایگزیکٹلی مطلب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک ہی ڈائریکشن پہ چلے جاتے ہیں, ایکسٹریمسٹ ہو جاتے ہیں, بس ہسبینڈ اور بچے, بس انہی پہ فوکس کرتے ہیں. میری یہ زندگی ہے, میری یہ زندگی, اور یہ حقیقت ہے. میرے سامنے بھی ایسی بہت ساری چیزیں آ جاتی کہ میں حیران ہوتا کہ وہ لڑکیاں جو کچھ کر سکتی تھیں, جنہوں نے اس ٹائم ایک ایسے خلا میں, ایک خول میں رہنے کی کوشش کی کہ نہیں بس لائف از کمپلیٹ, بچے ہو گئے, ہسبینڈ ہیں, دیکھیں گے, اور بعد میں وہ ٹاکسک ہو جاتی ہیں. بھائی کیا کیا ہم نے, ایسی ہے. اور یہ جو ہے نا پھر اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز کہ ایمٹینس والی فیلنگ آتی ہے. اچھا, جو فیمیل رپورٹ کرتی ہیں کہ ہمیں خالی پن محسوس ہوتا ہے, ہمیں کچھ اب گھر بھی سنبھالنے کو دل نہیں کرتا, کچھ بنانے کو دل نہیں کر رہا, بچے جو ہیں اب تو ڈفرینٹ کنٹریز میں پڑھنے کے لیے بھی چلے جاتے ہیں, تو بچے بھی ڈسکنیکٹ ہو گئے, سب کچھ چلا گیا, سب کچھ چلا. تو وہ ایک جو فومو ہے نا جو آج کل جنریشن کو ہوتا ہے, تو وہ فیئر آف بینگ مسنگ آؤٹ کہ ہم کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں, یہ بھی 40s میں آتا ہے. اچھا کڑی, ایک طرف تو خواتین پہ ہم نے بڑی اچھی باتیں کی اور آپ نے کہا کہ یہ مسائل ہیں, اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. سب سے بڑی چیز ہوتی ہے سمجھنا, ماں کو, ساس کو, سسر کو, جو لڑکی کا فادر ہے یا فیملی ہے, اور پھر دونوں ان کو چھوڑنا چاہیے کچھ وقت کے لیے کہ سمجھے ایک دوسرے کو. کڑیے, مردوں کے آپ کے پاس مرد حضرات بھی بہت زیادہ آتے ہیں, بے شک ہم بہت سارے مسائل سے جوجھتے ہیں لیکن اف تک نہیں کرتے, حقیقت ہے یہ. میں سمجھتا ہوں نہیں ہونا چاہیے, بات چیت ہونی چاہیے. تو آپ کے پاس کن کن مسائل جو زیادہ 30+ نوجوان جوان ہیں وہ کیا؟ اسپیشلی میں اس پروگرام کے متوسط سے ضرور یہ شیئر کروں گی جو فیمیلز کمپلین کرتی ہیں میل کے بارے میں کہ شیئرنگ نہیں کرتے, اور کبھی کنفلکٹ آ جائے تو خاموش ہو جاتے ہیں, یا تو اینگر برسٹ آؤٹ ہوتا ہے, بہت سویر اینگر ایشوز آتے ہیں, یا پھر خاموش, سائلنٹ, ہم ایفرٹس کریں, پوچھ رہے ہیں. اور تیسرا ایک اور ان کا پیٹرن ہوتا ہے کوپنگ میکینزم, بات کو کہیں اور لے جانا, مطلب ڈائیورٹ کر دینا مرد. ہاں یہ 3 چیزیں, کہ چیز خراب نہ ہو, ہاں کہیں معاملہ خراب نہ ہو, ایکسکلیٹ نہ کرے چیزیں اور کنفلکٹ میں نہ جائیں, تو وہ کنفلکٹ ریزولوشن کی بجائے. اور فیمیل جو ہے اگر ان کو کوئی پوائنٹ مل گیا ہے, یہ نیچر ہے, میں بھی ایز اے فیمیل بتا رہی ہوں کہ ہمیں وہ تنگ کرتی ہے بات, ہمیں وہ چیز تنگ کرتی ہے, اور بار بار اس چیز کو کھریدنا, ماضی کو کھریدنا, ہاں یہ ہوا تھا, یہ ایسا آپ نے نہیں کیا, وہ تو میں وہ چیز دوبارہ. اچھا وہاں پہ ایک اسمائل ہوتی ہے,
اور دیکھ لیں گے یار. اچھا پھر اس کو اسمائل سے بھی ٹینشن ہے کہ آپ نے اسمائل کیوں کی, آپ نے بات کیوں نہیں کی. اچھا آپ نوٹ کریے کامن ایشو ہے بہت. یہ کیوں کامن ایشو ہے کہ دونوں ہی غلطی پر ہوتے ہیں. ایک جو ہے فیمیل بہت زیادہ ریپیٹڈلی, اور دوسرا اوائڈنس, ٹوٹلی اوائڈ. اب میں نے نوٹ کیا کہ وہ میل جو بیٹھ کے بات کرتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہی ہر چیز پہ ڈسکشنز ہوں, بٹ جو چیز فیمیل کو بادر کر رہی ہے اس پہ آپ بات کریں, ڈسکشن کریں, اس کا کوئی سولوشن نکالیں. ایک اور میں ایڈ کروں گی, فیمیل اگر ایموشنل سائڈ سے بات کر رہی ہے نا, اور میل لاجکس کو بہت زیادہ لا رہے ہیں, وہ بہت کنفلکٹ آتے ہیں. اچھا, بہت سویئر. بلکہ میرے کلائنٹ ہیں, میں نے ان کو مشورہ دیا, حالانکہ وہ 50 ایئرس کی ایج میں, انہوں نے مجھے بتایا کہ میری وائف اور ہمارے بہت زیادہ کنفلکٹس ہوتے ہیں. اب بیٹی کی بھی شادی ہونے والی ہے, اونلی چائلڈ ہے, تو مجھے سمجھ نہیں آتا میں کیا کروں. میں بہت سمجھاتا ہوں, میں نے کہا سمجھانا چھوڑ دیں, سمجھانا چھوڑ دیں, اور کوشش کریں سمجھیں. جو سمجھانے والا پارٹ ہے نا, اس کو پیچھے رکھ کے جو وہ کہہ رہی ہیں اس کو سمجھیں. ایگزیکٹلی. اور انہوں نے مجھے 2 دن بعد میسج کیا, بڑا خوش, کہتے ہیں یہ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا. ایک بہت بڑا مسئلہ تم نے سارٹ آؤٹ کارگل کر دیا. اتنا پیس آ گیا ہے. اور انہوں نے مجھے اپنی ایک ٹیکنیک بتائی کہ میں ایٹ ٹائمز میوٹ بھی کر دیتا ہوں, میں نہیں اس میں پارٹیسپیٹ کرتا ہوں. اور یہ کافی سارے جو مرد حضرات ہیں, انہوں نے جب مجھے شیئر کیا کہ ہم بہت زیادہ لاجیکل نہیں ہوتے. ایموشنل سائڈ کیا ہوتی ہے, ایموشنل سائڈ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ اس سے کوئی لسننگ ایئر ملے, اسے کوئی سنے. اچھا, جو زیادہ تر آپ نے دیکھی ہے, یعنی جو مرد حضرات کی باتیں آتی ہیں نا, جو گلے شکوے پھر دونوں کے بیچ میں ہوتے ہیں, جب ظاہری بات ہے پہلے تو ایک وقت ہوتا ہے کہ سال کا دور بڑا خوبصورت لگتا ہے, اس کے بعد پھر بچے ہوتے ہیں, پھر ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں, پھر معاملات تھوڑے سے ڈفرینٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سو زیادہ تر آپ کو کیا چیز ایسی لگتی ہے کہ اگر مرد حضرات بھی اگر اس چیز کو ایسے کریں تو کہیں نہ کہیں گھر بچ بھی سکتا ہے, وہ گلے شکوے بھی دور ہو سکتے ہیں؟ 2 چیزیں اس میں, ایک تو وہ ایموشنل سائڈ پہ پارٹیسپیٹ کریں. اچھا, ٹھیک ہے, گھر آتے ہیں تو پراپر پارٹیسپیٹ کریں. کام کی تھکاوٹ ٹی وی دیکھ کے موبائل سے نہیں نکالیں. یعنی گھر آئیں تو اس ساری چیزوں کو کٹ آف کریں. ایگزیکٹلی. اپنی وائف کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں. وہ ان کی ہیلنگ کے لیے بھی ضروری ہے. وہ ان کو دن بھر کی تھکان سے خود نکالے گی چیز. رشتے کس لیے ہوتے ہیں, سکون دینے کے لیے. لیکن اگر ہم یہ سمجھیں کہ اب کام سے تھکے ہوئے آئے ہیں, اب شور ہو رہا ہے, بیگم کوئی بات کر رہی ہے, کچھ پوچھ رہی ہے, غصہ آ رہا ہے, یہ آپ کی ہیلنگ نہیں ہے. یہ آپ کا ایک سائیکل ہے فرسٹریشن کا, جو بڑھتا ہی رہے گا, اور یہ مزید بڑھے گا, ایج کے ساتھ مزید بڑھے گا, ایج کے ساتھ. اور ڈیفینیٹلی کنفلکٹ اگر آپ ریزالو نہیں کریں, اوائڈ کریں, تو بڑھیں گے, وہ کبھی بھی کم نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. سو زندگی میں ایک چیز میں نوٹ کیا کہ آپ کو خوشی سے زندگی گزارنی ہے, اسپیشلی وائف کے ساتھ, تو آپ لسننگ ایئر رکھیں, لیکن پارٹیسپیشن رکھیں, ایموشنل سائڈ کی, کیئرنگ سائڈ کی, افیکشن رکھیں بچوں کے ساتھ بھی. ٹھیک ہے. اور سیکنڈلی موسٹ امپورٹنٹلی کہ آپ اپنی لائف میں جو ہے جو باؤنڈریز ہیں, میں نے ان میل کو سکسیسفل دیکھا ہے جو باؤنڈریز میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے. جو ہر وقت ہر جگہ بیٹھ کے کمپلینس کرتے ہیں, یا اپنے گھر کی, یا اپنے پارٹنر کی, اپنے بچوں کی, وہ میلز جو ہے نا, وہ ایک ویشیس قسم کے سائیکل میں رہتے ہیں. وہ اس میں سے نہیں نکلتے, کیونکہ کمپلینس کبھی بھی آپ کو ریزلٹس نہیں دیتی ہیں. کانسیکوینسز اس میں یہی ہوتے ہیں کہ آپ ڈپریشن میں جاتے ہیں. سو اکثر میل سے کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم کیسے ہیں, اتنے چھوٹے چھوٹے ایشوز پہ بھی وہ اسٹک ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ لاجیکل ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں آنسر. سو یہ 2 چیزیں میں نے دیکھی. اور زیادہ تر آپ کیا سمجھتے کہ جو چھوٹے چھوٹے ایشو ہے کیا جس کو آسان طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے؟ چھوٹے چھوٹے ایشوز جو اسپیشلی فیمیل کی سائڈ کے آتے ہیں, ان کو ڈیفینیٹلی فیمیل ڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہے میل کے اوپر. تو ان کو جب یہ لگتا ہے کہ جو میل ہیں وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اچھا انجوائے نہیں کریں, موسم اچھا انجوائے کرنے چلے, یہ بڑی سالڈ کمپلین ہے. اچھا, موسم اچھا ہے, ہمیں ہوتا ہے تھوڑا باہر جائیں, وہ نہیں جاتے, تھکے ہوئے ہیں, یا گھر میں بیٹھ کے انجوائے کر لیتے ہیں. یا دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جیسے فیمیل کو شاپنگ پسند ہے, اب اس میں اگر آپ تھوڑی سی بھی, یہ نہیں کہ آپ جا کے ہزاروں لاکھوں روپے لگائیں, کوئی چھوٹی سی چیز آپ اس کو لے دیں. یہ چھوٹی چھوٹی کیئرنگ کا ایلیمنٹس, ایموشنل سائڈ جب لڑکی کی بھرتی ہے نا وائف کی, تو وہ کمپلینس کم ہو جاتی ہیں. اور یہ بہت کامن ایشوز ہیں. یعنی چھوٹے چھوٹے ایشو جس کو ہم سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں, کہیں نہ کہیں اس کو ہم نے اتنا بڑا برڈن بنایا, اپنا بوجھ بنایا. سو یعنی ایک طرف تو یہ چیز. اچھا, جو اس میں جو مرد ہے, یعنی خاتون کا تو ہوتا ہے گلا, کیونکہ ایک مزاج, ساری چیزیں ڈیفرنٹ ہیں مرد کے حوالے سے, اور مرد بہت ساری فرسٹریشن, ساری چیزیں کہیں نہ کہیں باہر اپنی باتیں گفتگو کے ذریعے نکال لیتا ہے. جو خواتین سے مردوں کے گلے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ چیدہ اور شارٹلی بتائیے گا. اس میں 4-5 ہی میں جو ہے مینلی شیئر کروں گی. جیسے میں نے شیئر کیا کہ کیئرنگ کا پارٹ کم ہوتا ہے, موسٹلی فیمیلز کو شاپنگ پسند ہوتی ہے یا کہیں گھومنا ہوتا ہے. اچھا, یہ بھی کمپلینس ہوتی ہے کہ فیملی ایونٹس میں نہیں جاتے جو میلز, وہ فیمیلز کو بہت بادر کرتے ہیں.
ان کے فیملیز کے ان کے فیملی دونوں کے فیملی ایونٹس میل یوزلی نگلیکٹ کر دیتے ہیں کہ فیمیل ہی دیکھیں. جو فیملی ایونٹس ہیں ان میں جانا موسٹ امپورٹنٹلی بچوں کے معاملات میں دونوں کا ایک پیش پہ ہونا بہت ضروری ہے. یہ کمپلینٹس بہت زیادہ ہیں کہ فیمیل اکیلی ہی دیکھ رہی ہوتی ہیں, بچوں کے اسکول جو بھی چیزیں ہیں وہ صرف پیسے دے دیتے ہیں. یہ بہت کامن کمپلینٹس ہیں. اس کے علاوہ اگر گھر میں کوئی ایشو ہوتا ہے تو میل یہ چیز شیئر کر دیتا ہے میں آفس سے تھکا اب کیا گھر کی باتیں سنوں. انہی کے پاس ہی سولوشن ہوتا ہے, میل کے پاس سولوشن ہوتا ہے لیکن وہ تھوڑا بہت بھاگنے ان کی کو کوشش لگتا ہے کرتے کہ ہیں, شاید ایکسکلیٹ کر جائے گی. ایکسکلیٹ ہمیشہ خاموشی سے اوائڈ کرنے سے ہوتی ہے. اور یوزلی میں ایک چیز شیئر کروں گی کہ فیمیل کی جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ بہت ڈسٹرب ہوتی ہے جب میل کی طرف سے بہت سائلنٹ بیہیویئر فریکوینٹلی آتے ہیں. اچھا, بہت ڈیمیجنگ ہوتی ہے. بڑی مزے کی گفتگو دونوں کو ہم نے پہلی جنریشن, نئی نسل, پرانی نسل, ہماری جیسی نسل, سب کو ڈسکس کیا. اور امید کرتے ہیں, میں چاہتا ہوں جاتے جاتے خوبصورت سا پیغام آپ دیکھنے والوں کو, خاص کر جس وقت آپ کو ٹیلی ویژن کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. میری میسیج یہ ہے کہ زندگی بہت چھوٹی ہے اور ایک ہی ہے, تو آپ کوشش کریں کہ جو اپنے معاملات ہیں ان کو چھوٹے چھوٹے لیول پہ سارٹ آؤٹ کریں تاکہ آپ زندگی کو انجوائے کر سکیں. بہت خوبصورت پیغام کہ چھوٹے چھوٹے معاملات, چھوٹی چھوٹی چیزیں زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے سارٹ آؤٹ کریں, ختم کریں, ڈیلیٹ کریں پاجی, اور آگے بڑھیں. اور ہم لیتے ہیں آپ سے اجازت, نیکسٹ پیر آپ سے ملاقات ہوگی. اب تک کے لیے اتنا ہی. بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.